अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। एक नए महीने का आगाज़ और एक नई उम्मीद से हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे, महीने का आगाज़ करेंगे कि ये महीना जो कि हमारी आज़ादी का महीना है, अल्लाह पाक इस महीने में पाकिस्तान के मुकद्दर बेहतरीन कर दे, बेहतरीन से बेहतरीन कर दे, ज़बरदस्त तरीके से तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में हों और लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़े और इतना रोज़गार बढ़े कि लोग खुशी खुशी जो है वो टैक्स देना शुरू कर दें, क्योंकि लोगों की आमदनी ही जो है कहते हैं ना ठीक ठाक हो रही हो। आज वैसे आज़ादी माओं की भी, पूछे क्यों? आज भाई बच्चे वापस स्कूल को जा रहे हैं, माएँ इतनी खुश हैं, उन्होंने घर में कहा आज हमने हलवे पकाए हैं, आज हमने पुलाव पकाया है, हम सब चीज़ें पकाएंगे, बस बच्चे तुम स्कूल जाओ, तुम जब वापस आओ और उसके बाद हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। लेकिन एक बार जब ये बच्चे जाएंगे स्कूल तो माएँ सोएंगी लंबी तान के, क्योंकि यकीन माने जब ये बच्चे घर पर होते हैं तो भाई माएँ बेचारी बड़ी परेशान हो जाती हैं कि भाई इनको कैसे एंटरटेन करें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना 2 मिनट में बोर हो जाते हैं। ज़रा से आपने इनसे इनका गैजेट छीना और बच्चे कहते हैं आई एम बोर्ड। मतलब मेरे बच्चे ने मुझे कोई चीज़ ऐसी याद है जिसमें मैं अम्मी को कह सकती थी कि अम्मी आई एम बोर्ड, क्योंकि अम्मी मुझे ऐसे दिखाती थी, जिसमें अम्मी ये नहीं कहती थी टॉक टू माई हैंड, अम्मी से वही चमाटा मारती थी। तो इसलिए वेरी औकात के अंदर वाली मैं बच्ची थी और मतलब जनरेशन के लोगों को भी देखें तो बोर्ड वाला कोई वर्ड था ही नहीं। तो खैर माएँ तो बड़ी खुश हैं, आई एम श्योर कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेज चुकी होंगी। जो उससे बड़ा बच्चा है, जो आपके सास का बच्चा था, जो कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी मियाँ हैं, वो भी दफातर को जा चुके होंगे और अब आपके हाथ में होगा एक चाय का कप। तो जनाब चाय का कप आप हाथ में थामे रखिए, क्योंकि शो है बड़ा मज़ेदार, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज पॉपकॉर्न भी बनवा लें, इतना मज़ेदार आज का शो है। अच्छा, आज क्योंकि मैंने कहा ना नया महीना है और आज़ादी का महीना है, तो आज से इंशाल्लाह हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं और थ्रू आउट हम अपने शो में रखेंगे हम जिंदा कौम हैं। और इस सेगमेंट में हमारे वो अनसंग हीरोज़ जो हमारे आसपास होते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे और बड़ा ज़रूरी है जी ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना। सो आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स जिसने मुल्क और कौम की खिदमत की है, चाहे वो आर्ट से उसका ताल्लुक़ है, चाहे वो डॉक्टर है, किसी भी फील्ड से, इंजीनियरिंग से हैं, एजुकेशन से हैं, किसी भी ऐसी चीज़ से उनका ताल्लुक़ है और लोगों को सर्व करे, चाहे वो एक ऐसा रक्षा चलाने वाला जो कि एक स्पेसिफिक दिन में 14 अगस्त के दिन जो है वो लोगों को मुफ्त में सवारियाँ जो है वो देता है, ये तमाम तो लोग हमारे हीरोज़ हैं। तो हम उनके साथ एक सेगमेंट करेंगे हम जिंदा कौम है। और आज का जो हमारा सेगमेंट है हम जिंदा कौम, हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून लेडी डॉक्टर से, जिसने उस वक्त वो कर दिखाया जब कोई आम शख्स सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसे टाइम में उसने कैसा काम किया जब इतना नफ्सा नफ्सी कालम हो चुका था, लोग अपनों से घबराने लग गए थे। मैं बात करी कोविड के टाइम की। 2020 में आपको याद होगा कि जब ये कोविड आया था और कोविड ने जिस तरीके से हिट किया था, हम तो हर चीज़ चाइना से देख रहे थे कि क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, और उसके बाद देखा कि भाई एक ऐसा फ्लू आ गया है जो कि लोगों को मार रहा है। एक ऐसा फ्लू है जो कि किसी के हाथ लगाने से, किसी के साथ बैठने से बढ़ रहा है। और ये फ्लू कोई आम फ्लू नहीं है, इस फ्लू से इंसान मर रहा है। और इसमें कितनी हमने बड़ा लॉस देखा है, हमने बड़ा लॉस देखा। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है हमारे इस मुल्क पर कि जितनी यहाँ पे लोगों ने बेहतियातियाँ की हैं, हम उस वर्ज पे नहीं गए। अल्लाह ने बड़ा, मालिक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें बड़ा बचाया है। उस टाइम में जब पहला केस आया था पाकिस्तान में, आपको याद होगा 26 फरवरी का वो डेट थी, और उस डेट में आया था कि जी ये पाकिस्तान में एक पहला केस आ गए हैं, ये किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आए थे, वहाँ गए हुए थे एक पर्पस के थ्रू, एक वो कहते हैं कि जी वो ज़ायरीन भी थे, और वो जब वापस आए ईरान से वो आए, क्योंकि आपको पता है कि हमने बॉर्डर सील कर दिए थे। तो ये जब आए हैं तो वहाँ भी जब पहला केस आया था तो हमारी अपनी जान निकल गई थी। लगा था लो भाई ये केस आ गया है और अब ये केस हमारे घर को भी आने वाला है। अब सोचे, हम तो टीवी पे देख के डर रहे थे ना, याया जाफरी, आपको केस याद है। अब वो सोचे कि वो जो डॉक्टर इससे डील कर रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल था, और उनको छोड़ के उनके घर वालों के लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे हमारे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा इब्राहिम मौजूद हैं, जिन्होंने उस पहले केस को डील किया था। अब आप सोचें कि उस टाइम क्या टेरर था। और उनकी वालदा भी हमारे साथ, मिसेस नगमा भी मौजूद है। मैं उनसे भी पूछूंगी कि जी
گھر والوں کا کیا دل تھا, کیا جگرا تھا, اور انہوں نے کیسے الاؤ کیا, اور وہ کتنا اندر سے ڈری ہوئی تھی اس وقت. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وین یو آر اسپیکنگ تو مجھے 10 سیکنڈ کے لیے آئی وینٹ بیک ٹو دیٹ ٹائم کہ جب ہم نے وہ پیشنٹس ریسیو کیے تھے اور وہ جو مشکل ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا تھا, تو مجھے ایسے لگا میں تھوڑی دیر کے لیے اس ٹائم میں چلی گئی ہوں. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار اس, فار آر فیملیز, دونوں کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. گھر آتے تھے تو لگتا تھا کہیں والدین کو نہ کچھ ہو جائے, کہیں ہمارے کولیگس کو کچھ نہ ہو جائے, کہیں ہمیں کچھ ہو گیا تو پیچھے والدین کا کیا ہوگا. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم جو شاید ورڈس میں ایکسپریس بھی نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بتائیں, جب کووڈ کا پہلا پیشنٹ آیا اور آپ کو کہا آپ سے ڈیل کریں, مطلب ہم تو ٹی وی پہ دیکھنے والے, ہم بھی آف کورس ہم بھی جرنلسٹ ہیں, بھی مسلسل گھر سے باہر کے کام کر رہے تھے, تو آپ مطلب اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ آپ ڈری ہوئی تھیں یا کیونکہ ڈاکٹر تو بیچارہ جہاں ڈرا تو وہ مریض سے گیا؟ نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ ڈری میں بالکل نہیں تھی, اور شاید مجھے اس وقت اس خوف کا شاید محسوس بھی نہیں ہوا تھا, وہ اتنا خوف جب میں تو پی پیز نہیں تھے ہمارے پاس. میں تھوڑی سی وہ اسٹوری اپنی بیان کرتی ہوں. ہم ایک میٹنگ میں تھے, ڈائریکٹر آفس میں ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی. اسی سلسلے میں وہ ہمیں پریپریٹری میٹنگ کروا رہے تھے کہ آئندہ کے لیے آپ نے کیا کیا پریپریشنس کرنی ہے. اینڈ آل آف اے سڈن وی ریسیوڈ اے کال فرام آر ریپیوٹیڈ ہاسپٹل جہاں ہمارا کیس آیا تھا, اور انہوں نے کہا آپ اپنی ٹیم کو بھیج دیں بیکاز وی ہیو اے کیس اینڈ وی سسپیکٹ COVID-19 ان دیٹ کیس. تو اوکے, وی وینٹ دیئر ود آر ٹیم, اور اس وقت بالکل کچھ بھی ہمیں کوئی پریپریشن, کوئی پی پیز, کوئی ایسی چیز کی پروویژن نہیں تھی. بس ہم ایسے ہی سمجھے, میں بس آفس میں تھی, آفس میٹنگ میں, میٹنگ سے بس میں نے اپنا بیگ لیا ہے اور ٹیم کے ساتھ بس ہم گاڑی میں جیسے ڈاکٹرز کو ہوتا ہے جلدی جلدی پہنچنے کیس ہے, وی جسٹ ریچ دیئر ان 15 منٹس. اور اس کے بعد بس وہاں جا کر جو خوف محسوس ہوا وہ دروازے کے باہر بس تب محسوس ہوا. اور بس دین وی وینٹ ان سائڈ, ہسٹری وغیرہ لی پیشنٹ کے ساتھ, ہر چیز کی ان سے بات کی. ان کے والد صاحب بھی تھے وہاں پہ موجود, تو بڑا پریشان تھے اس وقت, پتہ نہیں ان کو, بڑا جوان بندہ تھا جس کو کووڈ کا کیس ہمارے پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا. بہت زیادہ ایک وہ خوف کا ماحول تھا. یاحیہ 23 سال کے ہیں ویسے تو, لیکن بس میں وہ لفظ میں نہیں نکال پا رہی ہوں. جب ہم وہاں اندر گئے تو ہماری ٹیم, بس ہم صرف ان سے چند سوالات کیے. ہمیں یہ بھی ڈر تھا, موبائل فونز وغیرہ چیزیں سب ہماری باہر تھیں. ہم نے صرف جو ہے وہ ڈوننگ کی, اپنا جو ہے گیجٹس وغیرہ, پی پیز وغیرہ جو ہے وہ سب ہم نے پٹ آن کیا. ہم اندر گئے ہیں, تھوڑی ہسٹری وغیرہ لی, اور اس کے بعد باہر آئے ہیں. باہر آنے کے بعد پی پیز آ گئے ہوئے تھے. پی پیز جیسے ریگولرلی ہم جو پیشنٹس نارملی جیسے ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہو گیا یا کوئی انفیکٹو پیشنٹ ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, وہ والے پی پیز تھے, لیکن پراپر پروٹوکالس نہیں تھے. بالکل. تو ہم جب باہر گئے, اب دین وی نیور نیو کہ اب کیا کرنا ہے, کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اور آگے کا ٹائم ہم کیا سے دیکھیں گے. اسپیسیفکلی آپ لوگوں کی فیلڈ کے لوگ اتنے متاثر ہیں. اچھا, ڈاکٹر عائشہ کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا میں ان سے پوچھوں گی, کیونکہ دیکھیں جب آیا تھا اور اس کے بعد وہ بھی تھا, یہ بھی آیا تھا کہ ہیڈ لائن چلی تھی کہ ڈاکٹر عائشہ نے ڈیل کیا تھا. آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا بھی تھا؟ کیونکہ بچے ایسی بہت ساری چیزیں نا ماں باپ کو بتاتے ہی نہیں, کہ ماں باپ گھبرا جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ میں جتنا بھی فخر کروں میں ڈاکٹر عائشہ پہ وہ میں کہتی ہوں کم ہے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عائشہ جیسی ہر گھر کے اندر ہو, الہی, بیٹی کے لحاظ سے بھی اور ڈاکٹر کے لحاظ سے بھی. تو اور رہی بات یہ یحییٰ جعفری کی پیشنٹ تھے, تو وہ ہم لوگ ویسے تو ریگولرلی نیوز چلتی ہے سما کی, اور وہ سما میں ہی نیوز آ رہی تھی نیچے, تو لکھا ہوا تھا ڈاکٹر عائشہ ابراہیم گئی ہیں اور ان کا پہلا پیشنٹ تھا اور ہم پراؤڈ کرتے ہیں. بس تمہیں بڑا خوشی سی محسوس ہو رہی تھی, لیکن مجھے یہ نہیں آپ کو نہیں پتا, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون ہے. اکثر نیوز میں, لیکن جب وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈاکٹر عائشہ ابراہیم فادر نیم بھی یوز ہو رہا تھا, تو میں نے کہا یہ اتنا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا عائشہ سے, تو میں نے کہا عائشہ بیٹا یہ آپ تو نہیں ہو گئی؟ میں نے ایسے ہی بات اس سے کی, یہ امی میں ہی ہوں. بس وہ میں نے سننا تھا نا, تو بس آپ اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی ٹینشن تھی اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ایسی جگہ بھیجو جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ موت جو ہے موت قریب کب آ کے گلے لگ لے. ہاں بالکل بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور بس اتنا ٹینشن تھی, اتنا ڈر خوف تھا کہ ابھی بھی میں وہ سوچ رہی ہوں نا وہ وقت, تو میرے اندر سے میری ہارٹ بیٹ جو سی ہے نا اتنی فاسٹ ہو رہی ہے.
تو وہ آپ پھر تو رو رہی ہوں گی. میں تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتی تو میں تو واقعی بالکل بالکل میں اس کو دیکھتے ہی یہ مجھے ایسے لاڈیاں کر رہی ہیں اور میں رو رہی ہوں. تو کہہ رہی ہیں امی کچھ بھی نہیں ہوا, امی کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے لیے بیٹا کچھ نہیں ہے, لیکن میرے لیے بہت کچھ ہے. اچھا ایک بات نا, ہم دیکھیں ہم جو یایا جعفری کا یہاں پہ نام بھی لے رہے ہیں, ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جن کو کووڈ ہوا تھا, جو پیشنٹ تھے, ہم ان کو کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نیم اینڈ شیم کریں. نہیں, مجھے مطلب پوری قوم کی کووڈ ہو گیا, مجھے خود کووڈ ہوا اور مجھے بلکہ 2 سال بعد کووڈ ہوا. تو بالکل مقصد یہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ سے بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا ویوڈلی ہم سب کو یاد ہے. عائشہ یہ بتائیں کہ کہیں آپ کو ذرا سا خوف آیا کہ پتہ نہیں کہ کس نوعیت کا ان کو, مطلب جو ان کا وائرس ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور آپ کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے؟ اور ہم نے تو بہت زیادہ ڈاکٹرز کو بھی دیکھا کہ کتنے ڈاکٹرز شہید ہوئے ہیں اس میں. بالکل تھا اس وقت خوف, لیکن جس وقت ہم انٹر ہو رہے تھے نا تو آنیسٹلی مدیہ, جس وقت میں جا رہی تھی تو اس وقت مجھے صرف یہ یاد تھا کہ آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ میں سرویلنس آفیسر تھی, تو مجھے ایسے کئی خطرات کا سامنا ہمیشہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو بس اس وقت تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا, لیکن یس آئی ریئلائز جب میں گھر گئی ہوں اور جب امی کو گلے لگایا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ میں نے کیا کیا امی کے ساتھ, میں نے تب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ واٹ ہیو آئی ڈن. تو دین میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا کمرے میں, اور میں شاید 1 دن تک پورے کمرے میں ایسے ہی آئسولیٹ, کھانا وغیرہ بھی میری سسٹر جو ہے وہ مجھے اندر ہی دے رہی تھی تھرو ونڈو. لیکن پھر میرے والد صاحب اندر آئے اور مجھے شاید فیور بھی ہو گیا تھا, صرف ڈر کی وجہ سے, سائیکولوجیکل اس کی وجہ سے, ٹراما سے. پھر میرے والد صاحب جو ہے وہ اندر آئے, مجھے کہنے لگے کہ عائشہ میں نے اسی دن کے لیے آپ کو ڈاکٹر بنایا تھا اور مجھے فخر ہے کہ یہ کیا ہے, اور ان چیزوں سے گھبراتے نہیں. پتہ یہ وہ چیزیں جس میں آپ نے بولا نا کہ والدہ نے بولا کہ آپ مجھے حق کیا لاڈ کے, تو میں یقین مانے ڈر گئی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں آپ کو آئیڈیا ہوا کہ ہیومن ٹچ کتنا میٹر کرتا ہے, جو گلے لگانا ہوتا ہے کتنا میٹر کرتا ہے. کیونکہ اس وقت ایک گھر کے پتہ نہیں کتنے لوگ کووڈ کی نظر ہو گئے اور کوئی کسی سے گلے لگ کے رو ہی نہیں سکتا تھا. جب فلائٹس بند تھی, میں تو خود اگر اپنی بات کروں, میں اپنے گھر تقریباً 2 ماہ بعد گئی تھی اور میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو بیمار تھی, وہ اپنی ماں کو گلے نہیں لگ سکتی تھی, بیکاز مجھے تھا میں فلائٹ سے آئی ہوں, پتہ نہیں میں اپنی ماں کو گلے لگوں گی تو میری ماں کو کچھ ہو جائے. تو آنٹی میں آپ کو بھی دیکھ رہی ہوں, آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہے, تو یہ کتنا مطلب دل کرتا ہوگا کہ میری بچی جو ہے وہ جا کے لوگوں کا علاج کریے, خیال کریے کووڈ کے پیشنٹس کا. اور ایک خوف یہ بھی ہے کہ میں اسے گلے نہیں لگ سکتی. بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا, اور میں پھر یہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کہ اب اس بچی کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں سب سے ملوں نا. اتنا اندر سے خوف اس کو ہو رہا تھا کہ میں اگر کسی سے مل رہی ہوں, بہن بھائیوں سے یا فادر سے یا اپنی امی سے, تو کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے. تو بس وہ ایک ڈر خوف ان کے اور زیادہ تھا. لیکن آپ کے آس پاس کوئی ایسے ڈاکٹرز جو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بالکل فرنٹ لائن میں جو کہ نہ سروائیو کر سکے ہوں؟ ہمارے بہت سارے کولیگز ایسے تھے جو کہ ہماری ڈاکٹر فیٹرنیٹی کے اندر میں کہوں گی کہ کافی سینئر فزیشینز بھی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اب نہیں موجود, اور پلس یہ کہ یوتھ کے اندر بھی بہت سارے ینگ ڈاکٹرز ایسے تھے جو سننے میں آ رہے تھے کہ جگہ جگہ سے ان کی جو ہے ایکسپائریز ہو گئی, پاس بہت ہوئی, پشاور میں تو بہت زیادہ. مجھے خود بھی ہوا تھا کووڈ, ہماری پوری فیملی کو ہوا تھا. میرے والد صاحب کافی ٹائم علیل رہے تھے, آئی سی یو میں ہاسپٹلائز ہو گئے تھے. لیکن آپ کو اس وقت یہ تو نہیں ہوا کہ کہیں جس بیکاز میں ڈاکٹر ہوں, میں بالکل, تو ایک گلٹ ہوتا ہے نا. تو عائشہ اس گلٹ سے کیسے آپ نے ڈیل کیا تھا؟ کہ ٹراما تو تھا, لیکن جو گلٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ میں روز باہر نکل رہی ہوں, اور بہت زیادہ گلٹ تھا. پھر پلس ان کو ڈیل کرنا, پلس ان لوگوں کو سائیکولوجیکل ٹراما سے باہر لے کے آنا, انہیں مینٹلی سپورٹ دینا گھر والوں کو, اور پھر اپنے جو آپ کا جو کریئر ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا کہ آپ کا جو پروفیشن ہے آپ اس کے اندر ہیں, ان کو یہ بتانا کہ نہیں, اٹس اوکے ٹو بی اے ڈاکٹر, اٹس اوکے ٹو ہیو دس پوزیشن. اور اس وقت اصل میں یہ لگنے لگا تھا سب کو کہ نہیں ریزائن دے دو, کوئی بات نہیں. یہ جتنے بھی میرے فرینڈس تھے مجھے کال کر کے, عائشہ چھوڑو, کیا ضرورت ہے ایسی جاب کرنے کی جو آپ کی لائف کو تھریٹن کر رہی ہے. تو بہت زیادہ نیگیٹو بھی چیزیں ہماری طرف آ رہی تھی. اگر ہم اپنے فوجی جوانوں کو کہنا شروع کر دیں کہ نہیں بھائی اب واپس ریزائن دے دے, گھر واپس آ جائے, لائف تھریٹننگ ہے, تو پھر ہمارا ملک تو گیا. تو یہ ملک کو بچانے کے لیے یہی ہمارے پاس ستون ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں, بات کے اوپر ان کے پاپا نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں نے اسی دن کے لیے آپ کو ڈاکٹر بنایا تھا. اچھا, یعنی کہ اتنی چیزیں گھر تک وہ آ
गई थी, लोगों ने इतना कहना शुरू कर दिया कि नहीं नौकरी छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, नौकरी छोड़ जो दो। क्लोज काफी ने फ्रेंड थे हमारे ना, आसपास छोड़ भी दी थी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, उन्होंने जैसे लीव ले ली, लॉन्ग लीव ले ली, और खैर उन दिनों तो लीव्स इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हो गई थी, लेकिन फिर भी लोग मुझे कहना शुरू हो गए थे छोड़ो बाद में और जॉब्स मिल जाएंगी, इट्स अच्छा, ओके। मुझे बताएं आपको स्पेशली चूज किया गया था या और भी बहुत सारे लोगों से कहा गया था इस केस से डील करने के एक्चुअली लिए? बस अल्लाह ताला ने ही चूज़ किया मुझे, क्योंकि मैं सर्वेलेंस ऑफिसर हूँ उस वक्त ही, अब तो मेरी डेजिग्नेशन थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन सर्वेलेंस ऑफिसर फॉर ऑल द प्राइवेट सेटअप्स इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची। तो उस वक्त वो केस मेरे ही जिम्मेदारी थी, और कोई भी ऐसा केस जो कि इमर्जिंग कोई So you were mentally prepared for that? यस। तो लेकिन आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर कोविड, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जिस वक्त हम एग्जामिन करने के लिए गए हैं और हिस्ट्री लेने के लिए, तो उस वक्त वो कंफर्म्ड केस नहीं था, उस वक्त ही वॉज जस्ट अ सस्पेक्टेड केस। अब जिस वक्त मैं घर आ गई हूँ, 6 बज रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद है 6:05 हो रहे थे, मैंने घड़ी देखी थी, तब न्यूज़ पर जो है वो रिपोर्ट आ रही थी कि जो केस आज एग्जामिन हुआ है, ही हैज़ गॉट टू बी अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। तो उस वक्त थोड़ा सा घबराहट हुई थी कि नाउ नहीं, तब मेरी वालदा ने क्वेश्चन किया था कि कहीं आप ही तो नहीं थी, तो देन टेंशन का टाइम ही ऐसा था ना कि हर कोई एक अपने घर के फर्ज से भी डर रहा था। सही बात करें, टेंशन हो रही थी। और मैं कहती हूँ कि इसके जो छोटे पे भी बहुत प्राउड है मुबीन इब्राहिम, कि उसको उन्होंने कह दिया था, ड्राइवर बनाया हुआ था, भाई आज वहाँ चलना है, आज भाई यहाँ चलना है। वो कभी हम ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पे लोग अपनों के लिए भी जो है ना वो मुसीबत उठाते, और आपने तो डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली, मैं कहती हूँ ये बड़ी बात है कि उन्होंने वो जो हल्फ उठाया था उस हल्फ का मान रखा। ये जो हल्फ पहले जो ओथ लेते हैं तो उसमें कहा जाता है कि वो इंसानियत को पहले रखेंगे, और आपने किया भी, आपने इंसानी जानों को अफजल जाना, विच इज़ गुड, और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ ऐसी जो आपने उस टाइम में देखी हो, जो आपको सबसे ज़्यादा हिट की हो? क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर्स की ना कहीं वैसे अटैचमेंट हो जाती है, जब आप अपने पेशेंट से बहुत प्यार से डील करते हैं ना, आपकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपने आसपास कितने ऐसे केसेस देखे थे आयशा? क्योंकि कि आप भी जाके ना बाहर होती होंगी कि गॉन टू सून ये कह के कि ये तो बहुत जल्दी बिल्कुल। मैं नाम तो नहीं लूंगी, वही नेम शेमिंग वाली चीज़ है, लेकिन मुझे तो नहीं, नेम एंड शेम बिल्कुल भी इससे नहीं है। हाँ। मुझे शुरू के जितने मेरे 100 पेशेंट्स हैं, मेरा उनसे एक ऐसा ताल्लुक था और अभी तक है। आई हैव ऑल दोज नंबर सेव्ड इन माय फोन डायरेक्टरी। तो उन सब से मेरा बिल्कुल ऐसे था कि उनकी मुझे घर की स्टोरीज, घर में कितने अफराद हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सब इल्म होता था। तो मेरे एक पेशेंट थे, तो उसमें उनकी पूरी फैमिली अफेक्ट हुई थी। बेसिकली वो हज से फ़्लाइट वापस आई थी। कुछ हमारे जो ज़ायरीन थे वो ईरान के थ्रू आए थे और इराक, और कुछ जो थे वो सऊदी अरब से जो है वो सऊदी अरेबिया से हज और उम्रे की जो फ़्लाइट्स आई थी। तो ही वॉज वन ऑफ दोज। अब उनकी पूरी फैमिली थी, तो अब ऑब्वियसली आए तो वो हज से थे, तो उनकी शायद एक्सपोजर की वजह से पूरी फैमिली वो पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन आई रिमेंबर, अब वो एडमिट थे डाउ हॉस्पिटल के अंदर, और उनकी जो फैमिली थी वो भी पॉजिटिव थी, और बच्चे थे, सारी बच्चियां थी, 5 डॉटर्स। तो वो बहुत परेशान थे, बिकॉज उन दिनों ये प्रोटोकॉल सेट नहीं थे कि आइसोलेशन करनी कैसे है, हाँ। और कोहॉर्ट कर सकते हैं हम एक ही रूम में या नहीं कर सकते। ये उस वक्त ये गाइडलाइंस नहीं थी। बिल्कुल इनिशियल फेज की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त वो मुझे ये फ़ोन करके कि प्लीज़ खुदा के लिए जो है मुझे मेरी बच्चियों के साथ कर दें, आप मुझे कोई तरीका बता दें, आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरी फैमिली मुझसे मिल ले या कुछ ऐसा। वो मुझसे वो जो रोना उनका, वो शायद मैं आज तक जो है आई फील दैट। और फिर हमने उन्हें किस तरीके से आइसोलेट करवाया था फैमिली को। एक बेटी थी उनकी, वो नेगेटिव थी, तो उनको हमने ऊपर अलग से, और बच्ची वो छोटी थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था उस वक्त। Did he survive? Yes, all of them, the whole family. लेकिन the time was difficult. ये इस डिफ़िकल्ट टाइम पे मुझे इनकी बात से उनकी बात याद आई, जो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, वो भी देख रही होंगे। तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा एजेड थे अंकल्स ना, तो उन्होंने कई फ़ोन हमारे घर किए बहुत। तो मैं कहती थी कि ज़ाहिर है एक डॉक्टर भी इंसान ही होता है, वो थक जाता है कि, लेकिन मैंने कहा नहीं आशा, जितने भी फ़ोन करें आप उठाओ। वो इस वक्त परेशानी में थे, अब वो फ़ोन उठाती थी और वो दुआएं देते थे। तो फिर इन्होंने कहा कि बेटा आपकी वालिदा है, मैं उनसे बात करूँगा। मैंने ले लिया। तो मुझे कहने लगी कि देखें आप भी मेरी बेटियों की तरह हैं, मेरी 5 बेटियाँ हैं और बेटा कोई नहीं है, और मुझे बस, मैं कहता हूँ पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, फीलिंग कि वो उस वक्त ये था कि बस करोना हुआ और हम ख़त्म, करोना हो रहा हम ख़त्म। और ऐसा हुआ?
تو ان کی وہ اتنی تعریف کر رہے تھے, کہنے لگے کوئی ڈاکٹر نہیں سن رہا, ڈاکٹر عائشہ آپ بتا رہی ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے جو میں شیئر کر رہی تھی. تو ان کی کوئی پیزا کی میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی شاپ وغیرہ تھی, بیٹا میں نے روز ایک پیزا کھلاؤں گا. میں نے کہا نہیں, لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے شکریہ کرنے کا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس ٹائم سے گزر گئے. اور میں تو اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تیرا کتنا شکر ہے کہ ہمارے آس پاس, میں اگر اپنی بات بھی کروں کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی کووڈ سے نہیں گیا, لیکن سوچے جن کے چلے گئے ہیں ان کو عمر بھر یاد رہے گا کہ کووڈ ایک ایسا آیا تھا جس نے لوگوں کے گھروں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں. ان تمام تر لوگوں کو ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ, آپ اور آپ جیسے سینکڑوں ڈاکٹروں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے فائٹ کی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز نے بڑی قربانیاں دی, ہمارے بہت سے ڈاکٹرز شہید ہوئے, اور یہ ڈاکٹرز ہمارے فرسٹ لائن آف ڈیفینس. صرف یہ ڈاکٹرز ہی, جو پورا پیرامیڈک اسٹاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ کھڑا تھا. اللہ پاک نے ایک بڑی مشکل ہمارے سر سے ٹال دی, لیکن بات یہ نا کہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو کہ اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں, اور ہم زندہ قوم ہیں, اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں. پتہ نہیں ہمیں تعریف کرنا کیوں نہیں آتی, ہم کیوں ہر شخص کی کسی نیگیٹو چیز کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے خوش ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے برانڈ نے, اور انفیکٹ میں پاکستان میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم پچھلے 2-3 سالوں سے باڈی پازیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ایک 0 سائز ماڈل سے نکل کے ہم عام روٹین میں جو ہماری خواتین ہیں ہم ان کے سائز کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سائز بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس سائز کے بھی کپڑے بنتے ہیں. آف کورس جو ماڈل نے کپڑے پہنے ہیں وہ پہنے تو آپ نہیں ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک اور اچھا ٹچ دینے کے لیے کہ لوگ اچھا فیل کریں, اور وہ خواتین جو کہ پلس سائز ہیں وہ بھی اچھا فیل کریں, تو انہوں نے اپنی کیمپین ایسی شروع کی کہ انہوں نے ایک پلس سائز لڑکی کو, ایک پلس سائز ماڈل کو اپنے کپڑے پہنائے اور اس کی پکچرز پوسٹ کی. اب آپ یقین مانیے کہ ان پکچرز کے نیچے ایسے کامنٹس آئے کہ ان کو دیکھ کے ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی انسان اتنا مین ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ بندوں سے زیادہ عورتوں نے ایسے کامنٹس کیے, اور یہ صرف کامنٹس میں نے دیکھے نہیں, میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کچھ کامنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو یہ جو کیمپین چلی تھی, جو ماڈل نے اتنے پیارے کپڑے پہنے تھے, اس کے نیچے لوگوں نے کامنٹ کیا ذرا کامنٹ چلائیں اور میں آپ کے سامنے شیئر کروں کہ یہ لکھنے والے کیا لکھ دیتے ہیں. پہلا جو کامنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کری وہ ہے جی چھوٹی بھینس جیسی ماڈل ہے, ساتھ میں لافٹر بھی بنایا ہوا ہے. چھوٹی بھینس جیسی ماڈل ہے, بھینس کو ہی لے لیتے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ماڈلز ہوتی ہیں, جن لوگوں کی پکچرز ہوتی ہیں, وہ جا کے ضرور دیکھتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں لوگوں کو کیسی لگی ہماری پکچرز, نا لوگوں کو میں اچھی لگی. لیکن کامنٹ آپ دیکھ لیں. دوسرا کامنٹ, جی اس سے اور بھیانک موٹی نہیں ملی تھی. آپ نفرت دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ پکچر چلائیں جی پکچر. یہ تو بالکل بھینس ہے, موٹے جسم پہ تو کوئی ڈریس اچھا ہی نہیں لگتا. آپ کس سے بات کریں, آپ کس کے بارے میں بات کریں؟ کیا آپ کے آس پاس کیا کوئی ایسا موٹا شخص نہیں ہے؟ کیا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا موٹا شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ موٹاپا سے اوبیسٹی کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ نیکسٹ جی ہم چلائیں گے. اچھا جی, اس برانڈ کو کوئی ریزنیبل ماڈل نہیں ملی تھی, اگر سوٹ خریدنا بھی ہے تو اس خاتون کو دیکھ کر تو نہیں خریدیں گے. سب سے افسوسناک بات یہ جو ہٹ کری ہے وہ یہ کہ یہ کامنٹ کرنے والی کوئی بندہ نہیں بلکہ عورتیں ہیں. ایک عورت ہی دوسری عورت کو اتنے برے طریقے سے پٹ ڈاؤن کری ہے. تو آپ سوچیں, آپ لوگ تو یہ جملہ لکھ کے فارغ ہو گئے, جس کے لیے آپ نے جملہ لکھا ہے اور جس نے پڑھا ہوگا, پھر یہ پڑھیں جی اٹس اے پلین, اٹس اے برڈ, او نو اٹس اے ایلیفینٹ. آپ اس کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں, آپ اس کو بھینس کہہ رہے ہیں, آپ اس کو ہاتھی کہہ رہے ہیں. ہم بھی اپنی پکچرز ڈالتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہو تو موٹی بھینس ہو گئی ہو. تو بھائی آپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن ایک جو چیز آپ کے بس میں تھی وہ یہ تھی کہ آپ اچھے ورڈز استعمال کر لیتے. اب یہ دیکھیں 2 لفظ میں آپ نے اگلے بندے کو ختم کر دیا. وہ سومو ریسلر, آپ نے اس کی پکچرز کے نیچے لکھ دیا. وہ اتنا تیار ہو, ایک اچھا میسج دینے کی کوشش کی کہ آپ نے اتنے نیگیٹو کامنٹس کی کہ اگلا بندہ بھی کوئی ایسی کیمپین چلاتا ہوا 1000 بار سوچے گا کہ یہ کرنا کہ نہیں کرنا. پھر یہ دیکھیں, اس گینڈے کو ماڈل کے لیے چنا گیا.
آپ نے تو لائن لکھ دی, آپ نے اگلی بندی کی زندگی میں موٹیویشن ختم کر دی, آپ نے اس کو مار دیا. یقین مانیں یہ ایک ایک جملہ ہی ایسا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے, ان کی زندگی ختم کر دیتا ہے. تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے کیسے یہ جو موٹاپا ہے یہ بیماری کے تھرو بھی ہے, آپ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی, اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن ان کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ لوگ تو چلیں نیگیٹو ہیں لیکن ہم پازیٹیو پہلو نکالیں کہ چلیں ٹھیک ہے ایک اچھے طریقے میں ویٹ کم کرنا ہے تو کیسے کم کرنا ہے. ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے 40 کلو اپنا وزن کم کیا ہے, اور اتنی بڑی موٹیویشن ہمارے لیے. آپ سب ان کو جانتے ہیں, بہترین ایکٹریس ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ان کی بھی پیچھے ایک سٹوری ہوگی کہ 40 kg وزن کم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. وزن کم کیسے کرنا ہے, آپ لوگ ٹپس لینا چاہیں تو ڈاکٹر بازخا نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شازیہ؟ میں ٹھیک ٹھاک. شازیہ, آپ کے بارے میں جب ہم بات بھی کر رہے تھے کہ 40 kg اگر نکالا ہے تو لگتا ہے جیسے آدھا تو جیسے انسان آپ چھوڑ کر آگے تو منہ دیکھ رہے کہ 40 کلو تو آپ کا وزن لگ رہا ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ جو آپ کا جرنی تھا ویٹ لاس کا جرنی, کیا کیونکہ آپ تو شوبز سے آپ کا تعلق ہے, کیا آپ کا بھی یہ جرنی کیا اسی کسی کامنٹ کی وجہ سے تو نہیں شروع ہوا تھا؟ بالکل اسی ہی کامنٹ کی وجہ سے شروع ہوا تھا, اور یہ کامنٹ اب سے نہیں سننے کو ملتے تھے, اسکول سے سننے کو ملتے تھے. ایون بہت سی بچیاں ایسی ہوتی تھیں کہ کہتی تھیں یہ تو موٹی ہے, اس سے ہم دوستی نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں بولنگ لیول کیا ہوگا وہاں پہ اس اسکول میں, کیونکہ میں اب جب آپ یہ سب چیزیں بتا رہی تھی نا, اس وقت میرے آنکھوں کے آگے وہ میرا اسکول کا وہ زمانہ, میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اپنا, میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا 6th کلاس سے میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. دین آئی گیو مائی ایگزامز میٹرک اینڈ انٹر وغیرہ سب پرائیویٹ میں نے دیا. مطلب آپ نے اس بلی کو اتنا, کیونکہ میں نے جی میں نے BA تک اپنا پرائیویٹ میں اتنی زیادہ ہرٹ ہو گئی تھی کہ میں نے کہا میں اب اسکول میں نہیں جانا, میں نے کالج میں نہیں جانا. آپ لوگوں کو فیس, میں لوگوں کو فیس کرنا نہیں چاہتی تھی. میں سمجھ لے کہ جو اسکرین پہ جو میں آئی ہوں نا, یہ سمجھے کہ میں نے اپنے ساتھ ایک فائٹ کی ہے. میں نے اپنے سیلف کے ساتھ میں نے وہ کانفیڈنس لے کر آئی ہوں کہ نہیں, میں نے اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے, اس ڈر سے لڑنا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اور میں اسی موٹاپے میں اسکرین پہ آئی, میں سامنے آئی, اور میں نے آہستہ 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 اپنے ساتھ لڑنا شروع کیا. دین میں نے شیشہ دیکھنا بند کر دیا تھا, میں نے شیشہ دیکھنا بند کر دیا تھا کیونکہ اتنے ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو لیکن جیسے ہی میں نے اسکرین کے آگے آنا شروع ہوئی تو میں نے کہا نہیں, اب مجھے اپنی لائف چینج کرنا چاہیے, اپنی لائف چینج کرنا چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں ان جتنی بھی ڈپریشن زدہ خواتین ہیں, بچیاں ہیں, میں ان کو یہ کہوں گی کہ شیشے کے آگے کھڑے ہوا کرو, اپنے آپ کو دیکھا کرو, اپنے آپ میں خود آپ اس میں سے اپنے کریکشن جب کریں گی نا تو خود بخود آپ موٹیویشن میں چلی جائیں گی, خود موٹیویٹ ہوں گی. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں نا, جب اپنے آپ کا تو مسئلہ ہوتا ہے. ابھی ہم آپ کے پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں, یہ کب کی پکچر ہے جو جس میں ریڈ میں ہے؟ یہ 2013 کی پکچر ہے, اس میں میں ایکٹنگ کر رہی تھی. اس میں ایکٹنگ کر رہی تھی, بیوٹیفل. اور وہ والی جو ہے وہ 2000 میرے خیال میں 18 کی یا 19 کی پکچر ہے. سو آپ نے کتنا ویٹ ریڈیوس کیا, کتنے عرصے میں؟ نہیں لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. 4-5 سال لگے مجھے یہاں تک پہنچنے میں, اور پھر اس کے بعد جو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بالکل وہ واقعی مینٹین کرنا واقعی, لیکن آج ہم اس فالے سے بات بھی کریں گے کہ آپ کیسے جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن مجھے آپ شازیہ یہ بتائیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگ جو بلی کرتے تھے, تو یہ بولنگ یہ صرف آپ اسکول تک ہی تھی, بٹ آپ لائک یو کیئرنگ ایوری تھنگ. جو ابھی آپ نے ریڈ ڈریس پہنا ہوا تھا, یو لکنگ بیوٹیفل, اس میں آپ نے اتنی خوبصورت لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی. یہ تو خیر میرے خیال سے آفٹر ویٹ لاس آپ کی ہے. آفٹر دا ویٹ لاس. دس از بیوٹیفل پکچر, آئی ریئلی لائک دس پکچر. یہ بہت پیاری پکچر ہے, اور یہ آپ لک ایٹ یو, اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ یہاں پہ. تو آپ مطلب جو چیز ہمیں اتنی پیاری لگ رہی ہے, آپ بیسکلی اس وقت ایک کمپلیکس سے گزر رہی تھی.
ایک मतलब इतने mental प्यारे trauma से चेहरे से तो गुजर मैं पता रही नहीं चलता थी। कि ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल। ट्रॉमा पीछे होगा उसके। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। आपका चेहरा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, आप जितने भी हसीन लग रहे हो, आप अगर सिर्फ इतना मेरा फेस को सिर्फ आप फोकस करें तो आप कहेंगे यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो वही बॉडी शेमिंग। ये देखें मैंने एज अ डिज़ाइनर मैंने एक दिए थे कपड़े वहाँ पे, तो जब मैंने रैंप वॉक किया अपने डिज़ाइनर्स के साथ, तो वो अपनी मॉडल्स के साथ, तो आधी तो मैं बुली हो रही थी कि देखें, और वो खूबसूरत डिज़ाइंस थे लेकिन वो लोग मेरी बॉडी को देख रहे थे, वो बॉडी उसके ऊपर बॉडी शेमिंग हो रही थी बाकायदा। लेकिन बस कहीं ना कहीं आ गया कि बस बहुत हो गया, क्योंकि मेरी हेल्थ भी उससे ख़राब होना शुरू हो गई थी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ, डिप्रेशन। मैंने कहा नहीं, अब चलने फिरने में मुश्किल होना शुरू हो गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं सोच बहुत ज़्यादा रही थी, बहुत सोच रही थी। अच्छा होता है भी, आपने जैसे बात की थी ना कि स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाता था, तो अक्सर मोटे बच्चे जो वो कहते हैं कि स्कूल में हमें कोई दोस्त नहीं बनाता अपना, ये बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो खुदारा तो टीचर तो स्पेसिफिकली जो बड़ा ध्यान दें, और ऐसे बच्चे आप देखते हैं कि बच्चा कोई भी हेल्दी बच्चा है तो उसका स्पेसिफिक आप ख्याल रखें, क्योंकि मैंने वाकई देखा है कि वो बच्चा जो थोड़ा सा हेल्थी होता है ना, वो एक आइसोलेशन में चला जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कसूर ना हमारे ड्रामास, हमारे फिल्म्स वगैरह का भी है कि हम जो मेन जो कैरेक्टर होता है ना, वो हम कभी जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर होता है वो कभी हम किसी मोटे बंदे को नहीं देते। हम कहते हैं जो मोटा बंदा है या तो वो कॉमेडी कर सकता है, ठीक है, या वो कॉमेडी कर सकता है, या तो फिर वो मतलब वो साइड में वो साइड एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो कोई बातूनी सी बहन है जो कि तीसरे या चौथे नंबर पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है कि हमें फिर उस मोटे बच्चे का इलाज नहीं करवाना चाहिए, हमें उस फिट बच्चे का इलाज करवाना चाहिए, और मेंटली उसको एक हमें मोटे दिमाग वालों का इलाज करवाना चाहिए कि बेटा वो भी इंसान है और आप उसको इस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रही हूँ जिनको उनकी मोटापे की वजह से जिनका घर ही ख़त्म हो गया, उनको डिवोर्स हो गई। हमारी बहुत सारी इस वक्त मैं बहनें में देख रही हैं, वो कहती हैं मैं सारा दिन घर में काम काज कर रही होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जिम जाऊँ, मैं किचन से फारिग हूँ तो मैं कोई और काम कर सकूँ। उनको लग रहा होता है शायद यही काम जो है ना, इससे शायद मेरा वर्कआउट हो जाए, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता, वो एक्सर्शन होती है। आज हमारे साथ डॉक्टर भी जो मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे भी कि भाई किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ये क्या जो आपके पास भी इतने केसेस आते हैं कि जी हमारा जो वेट कम करना है, वो किस नफ्सियात से लोग गुजर रहे होते हैं? क्योंकि कोई भी बंदा खुशी खुशी तो वज़न कम करने नहीं आता, वो किसी ना किसी मेंटल प्रेशर में आके आपके पास आता है कि जी मेरा वज़न किस तरीके से कम कर दें। ट्रू मदिहा, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम भी, अगर हमारा भी 1-2 kg बढ़ जाता है तो इट इज़ स्ट्रेसफुल। तो जिन बेचारों का बचपन से बॉडी टाइप ही ऐसा होता है, या कोई थायराइड PCOS से वो डील कर रहे होते हैं बेचारे, और एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स। मेनी अ टाइम्स तो ऐसा होता है कि उनका थायराइड डायग्नोज ही नहीं होता है, उनको बस उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली लो होता है, दे नीड मेडिसिन, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता है, और वो वेट बढ़ा चला जाता है। और जब एक एक्सटेंट तक पहुंच जाता है, दवाएं नहीं मिलती हैं, वेट बढ़ता रहता है, तो विशियस साइकिल फिर बढ़ता ही रहता है, एंड देन डिप्रेशन एंड यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और आप बुलिंग की बात कर रही थी, मतलब अच्छे स्कूल्स में भी जैसे मैं बोल रही थी कि इट्स नॉट दैट अ गुड इंस्टीट्यूट विल हैव ऑल द गुड चिल्ड्रन, यू नो, इट फैमिली पे डिपेंड करता है ना कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। तो मेरी बेटी शी गोज टू अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, आई वुड नेम इट, तो वो उसकी एक टीचर वाज बुलिंग अ ग्रेड 6 चाइल्ड, और उसको बोल रही थी कि तुम मोटी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया उस बच्ची के लिए। तो मेरी बेटी और उन्होंने 2-3 लड़कियों ने मिलके वो प्रिंसिपल से जाके उनकी शिकायत की कि हमारी दिस टीचर ने बॉडी शेमिंग की उस बच्चे की। सोचिए अगर टीचर ये करेंगे तो स्टूडेंट्स का तो क्या मतलब उस बच्चे पे क्या गुजरेगा कि वो बचपन से ऐसी बातें सुन रहे हैं। आपका टीचर तो आपके लिए एक रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल आपको बोल रहा है कि तुम मोटी हो, सोचें आप, और आपको ऐसे मतलब पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम मोटी हो, मतलब क्या रह गया फिर आप बच्चे के ऊपर। बच्चा तो बड़ों से ज्यादा सेंसिटिव होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो बेचारी की सेंसिटिविटी को देखा ही नहीं गया और इतना हार्शली उसको बोल दिया गया, तो जिंदगी भर उसके दिमाग में रहेगी। बचपन की तो बातें कभी नहीं भूलता डॉक्टर साहब, मैंने अपने आसपास इतनी फ्रेंड्स को देखा है जो अगर हेल्दी थी
اور وہ کچھ نہیں کھاتی تھی, مطلب ان کے سامنے میں سب چیزیں کھا رہی ہوں اور وہ بیچاری فاقے 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 فاقے, اس کے باوجود ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا تھا. تو مطلب آف کورس ان کی میڈیکل ریزنز بھی ہوتی تھی, لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کیا صرف فاقے کرنے سے چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اور لوگ پھر بھی, میں جتنی بھی میں نے اپنے آس پاس میری فرینڈس دیکھی ہیں جو تھوڑی بہت ہیلدی تھیں, میں نے ان کو کسی نہ کسی ایگزائٹی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آفٹر بیبی میں نے کافی ویٹ پٹ آن کر لیا. میں ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں کسی طریقے سے واپس جا سکوں. اللہ کرے آف کورس آئی ول ون ڈے, میں اپنے آپ کو روز بتاتی بھی ہوں. بٹ یقین مانیں میں نے ویٹ پٹ آن کرنے کے بعد میرے اندر نا بڑی ایمپیتھی ڈیولپ ہوئی ان لوگوں سے جن کا وزن زیادہ ہے, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ لوگ ڈیل کیسے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ اپنا اس ایگزائٹی کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, وہ وشس سائیکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک تو اتنے سارے کیسز ہیں مدیہ تھائرائڈ کے جو انڈائگنوزڈ ہو جاتے ہیں اور دوائی نہیں ملتی ہے اور ڈائگنوس ہی نہیں ہوتا, بس لوگ یہ کہتے ہیں تم کھانا بند کرو, تم کھانا بند کرو. وہ بیہائنڈ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو بیسک تھائرائڈ ٹیسٹ ضروری ہے اگر کوئی ویٹ گین کیے جا رہا ہے, تو کچھ بیسک ٹیسٹ ضروری ہیں کہ اگر وہ دوا کھانی شروع ہو جائے تو بہت سارے میٹر سالو ہو جائیں. اور پھر سیکنڈلی کچھ لوگوں کا باڈی ٹائپ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اف آئی ایم پیٹیٹ, ضروری نہیں کہ آپ کا باڈی ٹائپ ایسا ہو, تو وہ مجھ سے جیسے پتلے نہیں ہو سکتے. تھینک یو فار سیئنگ دس, بڑا امپورٹنٹ ہے. جو بھی کر لیں. اور فاقہ رہنا تو سولوشن ہے ہی نہیں. فاقہ آپ کتنی دن تک رہیں گے مجھے بتائیں. اور وہی ہوتا ہے کہ لوگ کیٹو ڈائٹ, ایٹکنز ڈائٹ, فاقہ رہتے ہیں اور اس کے بعد اس سے زیادہ ویٹ واپس آ جاتا ہے. تو وہ ایک ہیومن برین اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ لوگوں کو امیڈیٹ چینج چاہیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح ہے, فٹافٹ کام ہو جائے, فوری طور پہ جی شادی آ رہی جی 2 ہفتے میں میرے کزن کی مجھے پتلے ہونا ہے. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. کانسیپٹ شوڈ بی اٹ ول ٹیک اے وائل کہ لائف سٹائل چینج ہو, لائف سٹائل چینج ہو آہستہ آہستہ. جو آپ سوچیں نا, اگر آپ 30 سال کی ہیں تو اگر آپ نے کسی نے 30 سال میں ویٹ بڑھایا تو 2 مہینے میں کیسے ختم جائے گا. ہاں, تو آپ کو یہ کانسیپٹ چینج کرنا ہے. آپ کو دماغ میں یہ لانا ہے کہ لائف سٹائل آپ چینج کریں گے تو وہ ویٹ سسٹینیبل ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا ویٹ تو کسی بھی ڈائٹ سے کم ہو جائے گا. دا پوائنٹ از 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک سسٹینیبلٹی کہ جو ویٹ آپ نے گرایا وہ رہے, اور دوسرا کہ آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسیز نہ ہو جائیں. بالکل یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ایٹکنز کیٹو میں تو بہت نقصانات ہوتے ہیں. بونز کمزور ہو جاتی ہیں, یو فیل ویک, یو فیل کریونگز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں, سلیپ کا پرابلم ہوتا ہے, اسکن پرابلمز ہو جاتا ہے. تو سب پرابلم ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ میں ان سے ڈائٹ بھی پوچھوں گی کہ اچھی ہم ڈائٹ کیا کر سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے وزن کم کیا ہے وہ بھی 40 kg, ان سے میں تو ذرا پوچھوں نا کہ شازیہ آپ نے کیا کھایا؟ پھر آپ بالکل آپ نے منہ بند کر لیا یا پھر آپ کھاتی تھیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ کو کس چیز سے بہت زیادہ جلدی آپ کا ویٹ ایگریویٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پہلے آپ کو اپنی باڈی ٹائپ سمجھنی پڑتی ہے. اس کے بعد سب سے بیسٹ ڈائٹ جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے کہ آپ اپنا پورشن کنٹرول کریں. آپ اپنا پورشن کنٹرول کریں, سب کچھ کھائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کس چیز سے آپ کا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور کس چیز سے بہت کم بڑھتا ہے. اور ہمیں آتا ہے نا پیٹ بھر کے کھانے کی, پیٹ بھر کے نہیں کھانا. اور سب سے پہلے اپنے دماغ کو دماغ کو یہ بولنا چھوڑ دیں کہ میں نے ڈائٹنگ کرنی ہے. کیونکہ ڈائٹ اگر آپ جب یہ کرتے ہیں نا کہ جی مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے اور یہ چیزیں کھانی ہے اور اتنے پیریڈ کے لیے کھانی ہے, 1 مہینے کے لیے کھانی ہے, 2 مہینے کے لیے کھانی ہے, 3 مہینے کے لیے کھانی ہے, تو وہ جو 3 مہینے جب ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ڈبل آپ بالکل راکٹ کی طرح آپ کا جو وزن ہے پھر آسمانوں تک چلا جاتا ہے. بالکل, آپ یہ بولیں کہ مجھے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے, مجھے وقت پہ کھانا کھانا ہے, اور مجھے وقت پہ جلدی سونا ہے. رات کو لیٹ نائٹ سونے سے بھی آپ کا وزن بڑھتا ہے, بہت بڑھتا ہے آپ کا وزن. آپ نے چلو یہ چیز بھی کم کر دی, لیکن آپ نے پھر مجھے بتائیں کھایا کیا؟ کچھ لوگ جیسے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم گرم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں, تو کیا آپ نے بھی یہ چیز ایڈ کیا؟ آپ نے کیا ایڈ کیا؟ نہیں, میں صحیح بتاؤں, میں گرم چائے بہت زیادہ پیتی ہوں جو اچھی نہیں ہے میرے لیے, لیکن پھر بھی میں گرم پانی کی جگہ بہت ہی لیکوڈ چائے ہوتی ہے میری, اس میں اسکم ملک ہوتا ہے اور جو ساشے وغیرہ آتے ہیں سویٹنر کے, وداؤٹ سویٹ میں نہیں رہ سکتی بھائی, سیدھی سی بات. نہیں, میٹھا میں نے کھانا ہی کھانا ہے. مطلب دوسری چیز کھانے میں نہیں, دوسری چیزوں کا سیکریفائس کر دوں گی. میں ایک وقت کا میل چھوڑ دیتی ہوں, لیکن میں سامنے
میٹھا رکھا ہوتا ہے وہ ضرور اچھا کھاتی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں یہ کیا بات ہوئی جیسے آپ نے کہا نا ہر بندے کی باڈی ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کچھ لوگ وہ مطلب پوری دیکھ کھا جن کو نہیں لگتا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی آئس کریم کھا رہا ہو اس کو وہ بھی لگ جاتی ہے. بس باڈی ٹائپ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ لیکن آپ اس کو دیکھیں میٹابولزم نہ ڈفر کرتا ہے. اگر کوئی پتلا ہے تو اس کا میٹابولزم ہو سکتا ہے کہ فاسٹر ہو تھوڑا سا دوسرے موٹے تھوڑا سا اوبیز آدمی کے کمپیریٹو, لیکن آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں میرا تو میٹابولزم ہی سلو ہے. یو ہیو ٹو ورک ا لٹل ہارڈر. آج کل تو گٹ کلیننگ بھی آ گئی ہوئی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا جو لیور ہے مدیحہ باڈی میں وہ نیچرل ڈیٹاکسیفیکیشن آرگن ہے, صحیح ہے نا. تو آپ گرینز کے جوس پی پی کے اور فاقہ رہ کے گٹ کلینزنگ نہیں کرتے ہیں. اچھا یہ میڈیکلی نہیں پروون ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. بالکل اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 8 گلاس پانی نہیں پی سکتا اور میں اس بہانے گرین جوس بنا کر اس بہانے, یا میں سبزیاں نہیں کھا سکتا تو میں اس بہانے سبزیاں بھی پی لوں گا, کھا لوں گا اور پانی پی لوں گا, ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ صرف وہ کھا کے زندہ نہیں رہ سکتے. بالکل صحیح یو ہیو ٹو ہیو اے بیلنسڈ اپروچ کہ آپ کا ہر میل میں پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ بھی ہو, گڈ فیٹ ہو, اور آپ ایکسرسائز بھی کریں اور آپ ایک طریقے کا مطلب پورا لائف سٹائل روٹین فالو کریں. اور جب آپ یہ مہینے سال کرتے رہیں گے تو آپ کو ہر چیز میں چینج آئے. اچھا لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گی کہ میری آڈینس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ ضرور ہے, آپ نے مجھے ڈائٹ پلان ایسا دینا ہے کہ ایٹ لیسٹ, کیونکہ دیکھیں نا آج 1 تاریخ ہے, آپ نے 1 تاریخ سے ڈائٹ شروع کرنی ہے. انشاءاللہ سپٹمبر تک میں دیکھیں گے آپ کا ویٹ کتنا ہے. ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ایسی ٹپس لیں گے کہ کیسے فزیکل ایشو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو ہمارا مینٹل ایشو زیادہ بن چکا ہوا ہے, اور کبھی کبھی ہماری مینٹل ایشو کی وجہ سے ہم اپنے اس فزیکل ایشو سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ہم بات کریں اس موٹاپے کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے ان لوگوں کو غلط پروف کرنا ہے, اور وہ بڑے پازیٹیو وے میں اس کو لے کر اپنی زندگی پوری ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ وہ لوگ جن کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, مطلب دیکھیں ہر ایک کی اپنی فزیکل ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں, کوئی لمبا ہے کوئی موٹا ہے, میں اگر لمبی ہوں ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو جج کریں اس پر, اور اس پہ نہ صرف اس کو جج کریں آپ اسے نفرت کرنے لگ جائیں, تو یہ جناب جو موٹا شخص ہے اس کا قصور نہیں, یہ آپ کے اپنے موٹے دماغ کا قصور ہے. آپ کے اپنے دماغ کے ساتھ کوئی ایشو جس کو آپ کو جو ہے اس کو ٹھیک کرنا, فکس کرنا پڑے گا. رابعہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے مطلب میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں, مجھے تو بہت اچھی بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی لگ رہی ہے, لیکن ان کے سسرال والوں کے نزدیک ان کا جو وزن تھا وہ بہت زیادہ تھا اور ان کا گھر بھی اسی وجہ سے ٹوٹا. تو میں رابعہ سے ہی ذرا ان کی زبان ہی جانوں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. رابعہ میں تو آپ کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ بڑی پیاری ہیں, بڑی پلیزنٹ آپ کی پرسنالٹی ہے, لیکن آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے اس موٹاپے کی وجہ سے آپ کی شادی ختم ہو گئی. ایکچولی ہماری لو میرج ہوئی تھی, ہم لوگ کوچنگ سینٹر میں ساتھ پڑھتے تھے, تو 1 ایئر ہماری ریلیشن شپ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے مجھے پرپوز کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ مطلب آپ نے کیا دیکھا مجھ میں, مطلب میرا تو ویٹ بھی زیادہ ہے اور آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کریں نا. تو ان کی فیملی میرے گھر پر آئی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں اس چیز پہ تھا کہ میرا ویٹ زیادہ تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں, کیا مجھے کوئی پرپوز نہیں کر سکتا؟ پہلے تو آپ مجھے بات بتائیں. مطلب لوگوں کی سوچ کو دیکھتے ہوئے, مطلب مما کے گھر اگر رشتہ والے آتے تھے میرے دیکھنے تو مطلب ایسے ایشوز ہوتے تھے, تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ مطلب آپ نے کیوں مطلب مجھے پسند کیا. یعنی کہ آپ کی نظر میں آپ کا اتنا کم تھا کہ آپ کو لگا کہ مجھے تو کوئی بندہ پسند ہی نہیں کر سکتا. مطلب میرا ویٹ بہت زیادہ تھا اور وہ بہت دبلے پتلے تھے, تو بس یہ سب سوچ کر میں نے ان سے بات کہی تھی. تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ انہوں نے گھر والوں سے بات کری, ان کے گھر والے آئے میرے گھر پر نا رشتہ لے کر. تو مطلب ان کی میری جو سانس تھی انہیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی پسند ہے ہم کرتے ہیں. لیکن میری نندوں کو ایشو تھا, مطلب جب وہ دیکھنے آئے تھے تو مطلب مذاق اڑا رہے تھے, ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں برابر میں بیٹھ کر نا. تو لیکن میری سانس نے وہ ہینڈل کر لیا تھا ڈسکس. پھر ہماری شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں بعد ہی باتوں میں مذاق اڑا رہے تھے یا آنکھوں میں سے اشارہ کر رہے تھے جو آپ سمجھ رہی تھی کہ کیا بات نہیں, مطلب میں سامنے بیٹھی تھی وہ آپس میں گاسپس کر رہے تھے, تو مطلب اتنا لاؤڈلی بول رہے تھے کہ وہ سنائی آ رہا تھا کہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی محبت دیکھتے ہوئے میں نے راضی ہو گئی تھی یہ شادی کرنے کے لیے. تو پھر ہماری شادی ہوئی. شادی کے مطلب گزر رہے تھے دن, مطلب فیملیز میں جانا آنا جانا ہوا.
تو ان کے جو فرینڈس تھے, ان کے کزنس تھے, مطلب ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ مطلب کیا سوچ کے تم نے اس سے شادی کری, تم تو اتنے پیارے تھے, مطلب منہ پہ آپ مذاق اڑا رہے تھے. تو پھر جب ہم گھر واپس آتے تھے, تب ہوتا تھا جب آپ شادی کے کھانوں پہ جا رہی ہوتی تھی, جی دعوت میں ہم جاتے تھے, اور وہاں پہ آپ کو یہ سننے کو ملتا تھا کہ ایک نوبیاہتا دلہن کہیں جا رہی ہے, کہ لوگ اسے پیار کریں گے, اس سے ملیں گے, اور وہاں پر یہ باتیں وہاں پر وہ مطلب انہیں ٹون کرتے تھے میرے ویٹ کو لے کر. پھر جب گھر آتے تھے تو میرا ہسبینڈ مطلب پھر مجھے ٹون کرتے تھے کہ اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتی ہو تم, مجھے لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں, شرمندگی ہوتی ہے. پھر مطلب سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا؟ ہماری اس بات پہ لے کے بہت لڑائی ہوئی کہ مطلب آپ نے پسند تو ایسے ہی کیا تھا نا, پھر آپ لوگوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے. لیکن بس وہ کہنے لگے نہیں اب آپ اپنا وزن کم کریں, میں نے آپ کو ایسی پسند کرا تھا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایسے ہی رہو گے اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہونا پڑے گی بار بار. پھر ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو مطلب میں کوئی کپڑے پہنتی تھی, یہ مت پہنو تم اس میں اور زیادہ موٹی لگ رہی ہو, مطلب چینج کرو, مطلب جاتے جاتے کپڑے چینج کروا دیتے تھے, نہیں اچھی نہیں لگ رہی تم, چلو یہ کپڑے چینج کرو. اتنا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ بھی ہوا کہ ہم شادی میں گئے ہیں تو میری نندے کہنے لگیں کہ مطلب تم کیوں, مطلب کھانا کھلا کہنے لگی سب کے سامنے کہ مطلب آپ نے بھائی کھانا چھپا لیں, میری بھابھی سارا کھانا کھا جائے گی. پھر لوگوں نے مذاق اڑایا دیکھ کر کہ اتنی موٹی ہے کہ سارا کھانا کھا جائے گی. بہت شرمندگی ہوئی. پھر اس بات پر میرے شوہر نے پھر مجھے گھر آ کے اتنے تانے دیے کہ اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتی ہو. پھر سانس نے یہ ہوا کہ ایک ٹائم کا انہوں نے کھانا بند کر دیا کہ نہیں تم اپنا وزن کم کرو, تمہارا وزن بہت زیادہ ہے. پھر شوہر, یہ بھی شادی کا پہلا سال چل رہا ہے, پہلا سال چل رہا ہے, اور اتنی ان کے اندر برداشت ختم کے چند ماہ میں انہوں نے مطلب اس سے زیادہ تو اور کیا ڈس ریسپیکٹ ہوگی کہ آپ اپنی بہو کے سامنے سے کھانا اٹھا لیں. کھانا بند کر دیا تھا انہوں نے میرا کھانا, اور مطلب مجھے کھانے کو نہیں دیتے تھے. جب میں کھانا بیٹھتی تھی تو ٹوکتے تھے کہ مطلب اتنا نہیں کھاؤ, اتنا کیوں کھا رہی ہو, اتنا وزن بڑھ گیا ہے تمہارا 6 ماہ میں, تو اتنا اور کھا رہی ہو, ایک تو موٹی تھی اوپر سے اور موٹی ہوئی جا رہی ہو کھا کھا کر. میرے بیٹے پہ تو رحم کھاؤ, اس کو تو دیکھو ذرا کیسا ہے وہ. اتنا انہوں نے مجھے ٹون کرا. پھر ایک دن مجھے میرے شوہر میرے گھر چھوڑ کر آ گئے کہ جب اپنے آپ کا وزن کم ہو جائے نا تب آپ آ جانا. اس بات پہ کوئی ایسا اور لڑائی نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, صرف اس بات پہ کہ وزن زیادہ ہے. مطلب آپ کے فرینڈس ٹون کر رہے ہیں بس اس بات پہ کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے اب تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے. آپ کے گھر والوں کا کیا کہنا تھا جب آپ گھر گئی؟ گھر جب میں گئی تو مطلب گھر والوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا تھا اس میں, کہ مطلب تم نے ہی تو کہا تھا کہ مطلب یہ پسند کرتا ہے. میں نے کہا جی مما پسند کرتے تھے. تبھی میرے گھر والوں نے مجھے رکھا, تو مطلب گھر والے جاتے رہے, ان سے بات کرتے رہے کہ مطلب یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو کہنے لگے نہیں جب آپ اپنی بیٹی کا وزن کم کر دیں گے نا تو آ جائے گا, تب ہم رکھ لیں گے. ایسی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو, پھر آپ کی شادی ختم کہاں ہوئی, آپ کو ڈیورس انہوں نے کب؟ جی انہوں نے مطلب کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. مطلب میں انہیں کالس کرتی تھی کوئی رسپانس نہیں, کہ مطلب آ جائیں. گھر والے جاتے تھے تو بس یہی کہہ کے انہیں جھاڑ دیتے تھے کہ نہیں اپنی بیٹی کا وزن تو کم کر لو, پہلے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو خوش راضی کرنے کے لیے آپ نے, پھر آپ کو لگا کہ آپ نے کہ ہاں میں کچھ کرتی ہوں. مطلب میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مطلب اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی کہ مجھے ڈائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میرا وزن 10 سے 10 to 15 kg ویسے ہی لوز ہو گیا تھا, اتنا ڈپریشن. لیکن پھر بھی اس پہ وہ کہتے تھے نہیں تم بہت موٹی ہو, بہت موٹی ہو, بہت موٹی ہو. اتنا ٹارچر کرتے تھے, صبح شام اٹھتے بیٹھتے. اور آپ کی شادی ختم کب ہوئی؟ شادی میری ابھی 2020 فیب میں ختم ہوئی ہے. ابھی اس فیب میں آپ کی, اور 2021 میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ جی 2021 میں شادی ہوئی. اس سے مطلب 1 year بھی ریلیشن نہیں رہا. میں نے انہیں کال کی تھی, انہوں نے کال ریسیو کری. میں نے کہا کہ آپ لینے آ جائیں. میرے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں, مطلب لوگ آتے ہیں تو میرے ماں باپ کو باتیں سناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں رکھنا تمہیں, اور غصے میں آ کر انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ایسا کوئی دھبا بنا دیا کہ کوئی یہ موٹاپا کیا کوئی بد کرداری ہے کہ اگر کسی انسان کا ویٹ سے آتا ہو. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے شازیہ بھی شو کے شروع میں بھی کہتی تھیں کہ بچپن سے ہی انہوں نے اتنی بولنگ دیکھی ہے کہ انہوں نے 4th 6th اسٹینڈرڈ کے بعد سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. پھر ہر ایگزام میں وہ پرائیویٹلی اپیئر ہوئیں. پھر یہ ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں. ہماری سوسائٹی کو کیا مسئلہ ہے موٹے لوگوں سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں جس طرح سے ان کی ابھی ساری بات میں سن رہی تھی, اس کے علاوہ بھی ہم اپنا کلینکل پریکٹس میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو بیسیکلی ویٹ کو لے کے ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو بنا ہوا ہے
ایک اسٹیریوٹائپ ہے, مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بہت زیادہ وزن ہے یا کوئی رنگت میں کالا ہے یا کسی کا قد بہت زیادہ لمبا یا بہت چھوٹا ہے, تو یہ چیزیں ہمارے یہاں ہم اپنی سوسائٹی کے ایڈجسٹمنٹ میں نہیں لے کر آتے. اور بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہم نے تو سیٹ کیے. مجھے نہیں یاد پڑتا پہلے زمانے میں کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکیاں ہوتی تھیں, وہ اچھی ہیلدی ہوتی تھیں. یہ تو بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماڈلز وغیرہ اسپیسیفکلی, کیونکہ ان کا ایک پرٹیکولر ویٹ ہوتا ہے تو اس میں, لیکن یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ جی یہ اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس سے کوئی ہماری فزیکلی کسی چیز میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا میڈیکلی کوئی پرابلمز آ رہے ہیں. ویٹ ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب شادی سے پہلے لڑکی کتنی اسکنی سی ہوتی ہے, یعنی اچھی پتلی دبلی پتلی, وہ بھی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. اور یہ کامن ہے کہ آپ لازمی بات ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ آٹومیٹیکلی بڑھتا ہی ہے. لیکن تھوڑا سا زیادہ ویٹ ہونا, تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو آپ اتنا ہائی لائٹ کرنا, اٹ مینس کہ ہماری سوسائٹی میں بہت چینج آ رہا ہے. اور نارملی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر شاید وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ آہستہ, جس طرح ہم یہ جو آہستہ آہستہ میڈیا میں جو ہم اتنی ماڈلز اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے اندر اس چیز کو جو ہے لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اب وہ چیز اپنی عام لائف میں چاہیے. لیکن ہم تو میڈیا کا حصہ ہے. پازیٹیو کام یہ بھی کر رہے ہیں کہ باڈی پازیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مطلب پہلے تو ایک پرٹیکولر سائز کے بعد سائز بنتے ہی نہیں تھے, لیکن اب سائزز بھی, فیشن ڈیزائنرز بھی سائز بنا رہے ہیں, پلس سائز ماڈلز کے لیے بھی. اور جو لوگ ہماری سوسائٹی کے شاید ہو سکتا ہے ہمارے اپنے مائنڈ میں اتنا وہ چیز نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ہمارے اندر انکلوڈ کی جاتی ہے کہ آپ یہ چیز اس طریقے سے سوچیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, اب اگر نارمل ڈسکشن کی جائے کہ بھئی اس طرح سے ان کا ویٹ ہے تو ایک ہے, آپ اس کے پازیٹیو پوائنٹس پہ بات نہیں کرتے, اس کے اور پوٹینشیلس پہ بات نہیں کرتے. لیکن اگر ان کو, میں رابعہ کو دیکھوں, آپ نے رابعہ کو سنا ہے, آپ مجھے بتائیں ایک لڑکی جس کو آپ نے جیسا تھا ویسے آپ نے اس کو قبول کر کے اس کو لے کے گئے, آپ نے اس سے شادی کی, پھر آپ نے اس کو 1 سال آپ نے اس کو اتنا مینٹل ٹارچر دیا ہے اس کے وزن کی وجہ سے کہ وہ کتنی ڈپریشن میں, تو میں نے 10 سے 15 kg تو میں نے ڈپریشن میں گرا دیا. مجھے بتائیں جو بندہ اتنے ڈپریشن سے گزرا وہ کیا کھائے, وہ کھائے گا نا. ان کا سیلف اسٹیم کتنا شٹر ہوئی ہوئی ہے کہ وہ رو رہی ہیں اپنے آپ کو. اور میں تو دیکھ رہی ہوں, مجھے تو اتنی پیاری لگ رہی ہے نارمل, لیکن وہ بتا رہی کہ, اور یہ ویٹ ایسا ویٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی پرابلم لگ رہا ہے یا پھر ہم یہ دیکھ کے بہت آکورڈ فیل کر رہے ہیں. ایک بہت مطلب ٹھیک ہے, ایک اچھا مناسب سا ویٹ ہے, لیکن یہ بیسیکلی اصل میں کہتے ہیں نا کہ شاید وہ پرسن جو ہے وہ شاید اس بات کو بہت سوچا ہوا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کا ڈیولپ کیا گیا ہے یا اس کو جان بوجھ کے اس طرح سے کرایا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ. اس میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, قطع کلامی معاف. انہوں نے بتایا کہ جب شادی کا پرپوزل وہ دے رہے تھے اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی جی, اور وہ خود اپنی مرضی سے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن جیسے ہی وہاں پہ بہنیں گئی ہیں, امی گئی ہیں, اس کے بعد یہ بات ان کے دماغ میں ڈالی گئی ہے کہ یہ موٹی ہیں, یہ فٹ نہیں ہے, فزیکل فٹ نہیں ہے. ان کے لیے پرابلم نہیں تھا بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے پرابلم تھا. اور ان کے گھر والوں نے ان کے ہسبینڈ کو اتنا تنگ کر دیا کہ اب تم اپنا ویٹ کم کرو. شازیہ وہ بھی فائٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ انہوں نے بتایا نا کہ میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ میرے میں تو موٹی ہوں, آپ پھر بھی مطلب ان کی سیلف شادی سے پہلے ان کو یہ پتا تھا کہ دیکھیں میں فزیکلی مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں جی, وہاں پہ مجھے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے. انہیں آلریڈی اپنے بارے میں تھوڑا سا ایک ہر شخص کو ہی ایک آئیڈیا ہوتا ہے. وہ دیکھیں آئیڈیا نہیں, وہ آئیڈیا لوگوں نے دلایا, کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ جیسے شروع سے لوگ جو رشتے کے لیے جاتے بھی تھے تو وہ اس سے انکار کر دیتے تھے کہ جی لڑکی موٹی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس موٹے دماغ کا کیا علاج ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے کہ نہیں بھی ایک تمہیں بلی نہیں کرنا, پھر کیونکہ ہم نے بھی نام رکھے ہوئے نا, موٹا, کالا, لمبا, چھوٹا, بونی, ہم تو اس طرح کے الفاظ اتنے بولتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک ہی منہ سے نکلا لفظ اگلے بندے کی زندگی میں پورا اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. میں یہی کہوں گی کہ یہاں پر آپ دیکھیں نا, نارملی ہم لوگوں میں جاتے ہیں, یعنی ایک اس میں اتنے اچھے پوٹینشیلز ہیں, صرف وہ اپنے کسی نہ کسی فزیکل جو چیز ہے اس کی وجہ سے وہ شاید اپنا پوٹینشیل اتنا شو آف نہیں کرا پاتا. اگر آپ کسی کو یہ بات پہلے ہی کہتے ہیں, وہ جو بیچارہ کانفیڈنٹ ہوا ہوا ہے اپنی چیز ایکسپریس کرنے میں, اس کا کانفیڈنس آپ نے وہیں ڈاؤن کر دیا. اچھا, رابعہ کے ساتھ تو یہ چیز بھی ہوئی نا کہ جب ڈیورس کے بعد بھی لوگوں نے رابعہ کو سنائی کہ جی مسئلہ تھا تو تم نے, مطلب میری ڈائیورس ہوئی تھی تو مما کے مطلب ریلیٹیو آتے تھے, میری پھپھو آئیں یا چاچی آئیں, تو مطلب وہ مما کو ٹارچر کرتے تھے کہ مطلب اتنا بڑا ہوا وزن تھا تو تم نے اسے کم کیوں نہیں کروایا. یعنی کہ آپ ہی وکٹم پہ ہی ڈال دو, وکٹم شیمنگ. مطلب انہوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے بعد ڈائیورس کے بعد مجھے انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تم نے اپنا وزن کم کیوں نہیں کیا, اگر تمہیں اس چیز سے مسئلہ تھا تمہارے سسرال والوں کو تو تم نے وہ کیوں نہیں کیا.
آپ یقین مانیں کہ مطلب اتنا ڈپریشن تھا کہ میرے 2 منتھ کا بیبی بھی مطلب مسکیریج ہو گیا, تو انہوں نے مجھے اس بات پہ بھی ٹون کرا کہ اپنا وزن کم کر لیتی نا تو تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہر بات کا بلیم جو ہے وہ وزن پہ آ گیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک عورت جو کہ جس کا مس کیریج ہوتا ہے وہ آلریڈی کتنے ٹراما سے گزری ہوتی ہے, اس ٹراما کو بھی جوڑ دیا اسی کی باڈی کی پرابلم کے ساتھ. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی وزن کم کرنے کی کوشش کی تھی اور وزن کم نہیں ہو رہا آپ کا؟ ہاں میں نے وزن کم کرنے کی بہت کوشش کری, مطلب بہت ڈائٹنگ کی. جب میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا میں نے بہت کوشش کری, لیکن بلڈ پرابلم کی وجہ سے میری باڈی سوائل تھی تو وہ وزن میرا گر نہیں رہا تھا. آپ نے کبھی کوئی بلڈ ٹیسٹ کروایا؟ بلڈ ٹیسٹ کروایا, انہوں نے میڈیسن لکھ کے دی تھی لیکن میں میڈیسن لے رہی تھی. بلڈ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کون سا بلڈ ٹیسٹ کرایا تھا آپ نے؟ کچھ ایسا یاد آتا ہے ایس ٹی آئی تھنک ایسا کوئی تھا, پی او سی یا کچھ ایسا بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا, پی او سی ایس کا میں نے کروایا. اچھا یہ لوگوں جو بچوں کو زیادہ پتا بھی نہیں ہوتا, لڑکیوں کو زیادہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو انفارمیشن نہیں ہے پوری, وہ کس طرح سے ویٹ کم کریں گے اپنا, کہ وہ اس طرح سے کیا تو یا تو یہی کہ شروع سے ہی ان کو ایسے ہمیں اسکول سے ہی یہ جو ہے ایک ایجوکیشن دینی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کی سیلف گرومنگ ہو, کس طرح سے اسکولنگ سے ہی اسٹارٹ ہونی چاہیے. جب کبھی آپ دیکھتے ہیں تو بچوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ آپس میں کلاس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح یہ ایسا یہ ویسا, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے یہاں اویئرنیس پروگرامز جو ہے وہ کرنے چاہیے, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ مطلب کہنا چاہیے ٹی وی پروگرامز کے ذریعے بتایا جائے یا کسی بھی اسکول میں جا کے, تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے یعنی کر دیتے ہیں تو اس سے کس طرح سے کسی کا کانفیڈنس جو ہے شیٹر ہو جاتا ہے. جب آپ اسپیشلی لوگوں کو ڈائٹ بھی کرا رہی ہوتی ہے تو ایسے جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, خواتین جو مرد حضرات بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آلریڈی اس مینٹل سٹریس سے گزرے, تو یہ مینٹل سٹریس کتنا بڑا ہرڈل بنتا ہے ان کے ویٹ لاس میں. بالکل, اور ایک تو ہرڈل بنتا ہے, آپ ان کو ان کی سائیکو تھراپی کروانی پڑتی ہے, اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں مدیہ, ایوری پارٹ آف دا ورلڈ از افیکٹڈ بائی اٹ. ایک ٹرم ہوتا ہے, شی از اے سائیکالوجسٹ, یو مسٹ بی نوئنگ, اینوریکسیا نروزا. جی. تو اینوریکسیا نروزا ایک ایسا ایٹنگ سنڈروم ہے جو بیسکلی ٹین ایجرز میں شروع ہوتا ہے, ٹین ایج لڑکیوں میں, کہ سوشل میڈیا اور اتنا جو پتلا ہونے کا دنیا بھر میں ہے, ماڈلنگ یہ وہ, تو اس کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ لڑکیاں اسٹارویشن, بی ایم آئی ہوتی ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے, وہ اتنا کم اپنا وزن کر لیتی ہیں کہ ان میں پتلا رہنے کی خواہش میں کہ ان میں سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتا ہے, ان کی ریپروڈکٹیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا ہے پراپرلی, وہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ انفرٹیلٹی ہو جاتا ہے, ان کا یو نو مینسٹرل سائیکل صحیح نہیں ہوتی ہے, سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, حد تک ہو جاتا ہے کہ ریئرلی ایسا ہوتا ہے جو 100% ریکور کر سکے ونس آپ کو اینوریکسیا نروزا ہو جائے. 25% آف یور باڈی ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اتنا کاؤنسل کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اس کی, اور وہ انڈیویجول تھراپی نہیں ہوتی ہے, وہ فیملی تھراپی ہوتی ہے, اور پاکستان میں اینوریکسیا نروزا کی فیملی تھراپی انتہائی مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ تو کوئی بھی فیملی تھراپی مشکل ہے. آپ اگر مجھ سے اوبیسٹی کے حوالے سے بات کریں کی کوشش کریں, یا پھر آپ ایون فیملی کے ساتھ اگر کوئی اٹینڈنٹ لے کر آیا, اگر آپ اسے بھی کاؤنسل کریں تو وہ بھی میرا خیال ہے, وہ کہتا ہے جب پیشنٹ ہے آپ صرف اس سے بات کریں, وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پلس انشورنس کور نہیں ہوتا تو لوگ اتنے پیسے نہیں دے سکتے, اور ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ کا اتنا ٹائم. جب دسترخوان پہ بیٹھتی تھیں اور مجھے ٹوکنا شروع کر دیتے تھے, یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوتی تھی. جب میں چھوٹی تھی 13 سال کی تھی, اس وقت بچی اوبیز ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک سرکل اسٹارٹ ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں ریبیلیس ہو گئی تھی کہ مطلب آپ کہ بچے کو اور زیادہ آپ یا تو دو چیزیں ہو جاتی, یا تو بچہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے, کہ وہ پھر اور زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا روک رہے ہو میں اور کھاؤں گا کھانا. اور یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ ٹوکتے ہیں نا, آپ کی آٹومیٹیکلی اس طرف ہی تھاٹس زیادہ آتی ہے کہ نہیں وہ چیز, اور آپ آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں ویڈیو گیم, یا کبھی اگر ٹی وی چینل وغیرہ لگا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایٹنگ اسٹارٹ اگر ہو جاتی ہے تو ایٹنگ ہیبٹ اتنی زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے کہ آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو بار بار کھانے کے, تو آپ ویٹ ریڈیوس کرنے کے بجائے بلکہ اور گین کر لیتے ہیں. تو یہ چیز واقعی وہ ہے کہ سمجھنے کی, کہ میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک بندی جو کہ آلریڈی اس پریشر سے گزری ہے کہ مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے, وہ کچھ کھا نہیں رہی, اس کے آگے سے کھانا ہٹا لیتے ہیں, پھر وہ کنسیو کرتی ہے, دین آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ لڑکی جو کہ اس مینٹل حالت سے گزر رہی ہے, اس ٹراما سے گزر رہی ہے,
स्ट्रेस से गुजरी है, वो अपनी प्रेगनेंसी को कैसे उसको रिटेन कर सकती है? सॉरी टू से, फिर तो इनके ससुराल के जितने भी लोग हैं उनके मेंटल हेल्थ पे मुझे शक हो रहा है, और उनका साइकोलॉजिकल एक उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एजुकेशन भी तो इतना हमारे यहाँ की फैक्टर आ जाता है ना, कि जब एजुकेशन ही नहीं होती, की चीज़ ही नहीं है, एजुकेशन लीड्स टू अवेयरनेस, अवेयरनेस लीड्स टू ओपनिंग अप योर माइंड फॉर। लेकिन हमने बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को भी देखा है कि वो भी आपको इतना बुरा बुली कर रहे होते हैं। हमें देखिए ये बताने की जरूरत है कि चलिए ठीक है, मोटापा उस लेवल पे जाके जहां पर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ठीक है, जरूर एक्शन लें, लेकिन इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपके साथ हेल्दी लोग भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर बंदे को नहीं बनना होता जीरो साइज मॉडल। जो बंदा अपने जिस हाल में खुश है, अगर उसकी हेल्थ उसको अलाउ करी तो हमें उसको वैसे रहने देना चाहिए। इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को इतना करते हैं तो मुझे बताएं कि आप जैसे आपने कहा ना कि आप प्रॉपर, जब आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जो कि साइकोलॉजिकल और मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, फिर आप पहले उनकी थेरेपी कराते हैं और फिर उस पर जाके चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ बिल्कुल खाली पेट रहती हैं, जैसे हमने कहा ना ये भी नहीं खाती थी, जिसम लिटरली उनका फूल रहा होता है और फूक की तरह हड्डियों में उनकी जान नहीं रहती। आपको मैं बताऊं, सॉरी, मेरी एक दोस्त है, शी इज़ ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसको डाइटिंग का वर्ड ही क्यों यूज़ करना है, लेकिन उसने इतना डाइट किया कि उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि डॉक्टर ने कहा आप हील नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि इफ़ यू ट्रिप, अगर आपकी बोन टूट गई तो फिर वो आपकी बोन बिल्कुल फ्रेजाइल है, अगर टूट गई तो फिर हम नहीं जुड़ा सकते। शी इज़ हार्डली 35। आप सोचिए, और यही चीज़ मेरे साथ गॉर्जियस, इतनी खूबसूरत बोन्स में अब मेरे पेन होना शुरू हो गया है, बोन्स में पेन होना शुरू हुआ है, बाल जो है मेरे हेयर लॉस हो रहा है, हेयर वाइट हो रहे हैं मेरे, ये साइड इफेक्ट है, ये बिल्कुल साइड इफेक्ट वेट लॉस का ही है। वेट लॉस का ये भी होता है कि आप, जाहिर बात है, आप अपना कितना जो फूड है, फूड कंटेंट आप जब आप कम करते हैं तो उसके बाद आपके जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं जा रहे होते आपके अंदर, तो आपको साइड इफेक्ट तो डाइट्स में ये मीठा, ये फल, ये दूध छोड़ देते जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसी तरीके से एक बात, जैसे भी अपनी फ्रेंड के हवाले से बता रही थी, एक फैमिली में हमारा इसी तरह से एक डिनर पे इनवाइटेड थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब लोग जिस तरह से एक होता है फैमिली का वेलकम किया, सब लोग आए, बैठे, मिले, तो उनकी जो एक हैं, मतलब उनकी जो बहू थी, उनकी पोती जो है वो नहीं आई ना मिलने के लिए, तो फिर सबने कहा कि सारे बच्चे आ गए, वो वाला बच्चा नहीं आया, तो उसको उसकी वालदा ने सख्ती से मना किया था कि तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेट था कि तुम सबके साथ। अब वो अकेली, यानी हम सब ने डिनर कर लिया, सारे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे, एक सिर्फ वाहिद वो बच्ची अंदर के वो अकेली थी वहाँ, कि आप वो बच्चा कमरे में, यकीन करे वो झांक के वहाँ से जा रही थी, इतना, यानी वो अजीब सा एक फीलिंग्स थी। और मैं कहूँ कि वो ऐसे कि एक एजुकेटेड फैमिली थी कि वहाँ वो देखे ना, ये एजुकेशन फैमिली, मतलब एजुकेशन थी फैमिली में, उनमें अवेयरनेस फिर भी नहीं थी, और वो कैसे अपने बच्चे को है ना पूरी दुनिया, और अब तो वो पिक्चर्स और ये वो पिक्चर्स को ना देखें, पिक्चर्स जो सब लोग पोस्ट करते हैं, हम भी करते हैं, 50 पिक्चर्स में से एक पिक्चर राइट एंगल, राइट चीज पे पोज होती है, इतना नहीं हो जाना चाहिए। इम्प्रेस फिल्टर्स इतने आ गए, अच्छा भले बंदे आंखें सारे फीचर्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कैसी बंदी से कि जिनके रिश्ते इस वजह से नहीं हो रहे कि वो मोटी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में आपके हवाले से मसला सिर्फ और सिर्फ आपका वेट है। वो अक्सर आपसे मिलते हैं, कहते हैं ओ बड़ी कमज़ोर होगी, बड़ी कमज़ोर होगी, क्या करिए बताओ मुझे, और कभी बहुत मोटी होगी, क्या कर रही हो तुम। इन दो चीज़ों के अलावा वो आपसे कभी और कोई बात ही नहीं करेंगे। मैंने अक्सर अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पुरानी कोलीग्स को देखा है, वो मिलेंगी, बहुत मोटी होगी, अल्लाह बहुत पतली होगी, क्या कि नहीं पहले थी, अब तो तुम बहुत, मतलब और बहुत सी चीज़ें पूछे कि तुम कैसी हो, घर में सब ठीक हैं, बहुत सारे प्यारे सवाल हैं जो आप पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही सवाल होता है। तो ये लोग सम हाउ पार्ट होते हैं उसी सोसाइटी का जो कि आपको आपके वजन की वजह से बुली कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि इन लोगों को आप करें साइड पे, क्योंकि इन लोगों की बातें आपको बिल्कुल भी ना सुननी चाहिए, और उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये बैड मैनर्स हैं, ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। हमारे साथ अभी जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, शाजिया गौहर हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर बाज़ हैं, हमारे साथ डॉक्टर महरीन खानज़ादा भी हैं, अदीना ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, अपनी वालदा के साथ वहाँ यहाँ पर आई हैं, सदफ़ उनका नाम है। और अदीना को अब वो इतनी प्यारी, आप उनको देखेंगे, अदीना का मसला पता क्या है,
مطلب ہمیں تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا, ہمیں تو بہت پیاری نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کی شادی کے لیے ان کی والدہ کو کافی پریشانی ہے. وہ اس طرح سے کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ ادینہ کے وزن پہ, جیسے رابعہ نے بات بتائی نا, وہاں تو لڑکے نے کہا کہ نہیں مجھے میٹر نہیں کرتا, لیکن یہاں پہ ابھی سے ہی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. انہیں سے ہم جانیں گے. السلام علیکم مدینہ, السلام علیکم صدف. سو مجھے آپ بتائیں کہ آج آپ یہاں پر موجود اپنی بیٹی کے ساتھ, آپ کی اتنی پیاری بیٹی ہے, لیکن آپ کی اتنی پیاری بیٹی بھی اس موٹاپے کی, وہ جو انورٹڈ کاموں سے موٹاپے آتا ہے, اس کے کہیں سے کمپلیکس سے گزری ہے. کیوں ایسا؟ بس رشتے والے کو بولتے ہیں رشتہ کروا دینے کے لیے. اب وہ لوگ تصویر دیکھ کے تو لے جاتی ہیں, لے جا کے دکھلاتی ہیں, اس وقت تو سب پسند کر لیتے ہیں. پھر گھر پہ آتی ہیں, گھر پہ آ کے ناشتہ پانی کر کے چلے جاتے ہیں. پھر بعد میں کال آتی ہے کہ ہمارا لڑکا دبلا پتلا ہے, اس کو اسمارٹ لڑکی چاہیے, آپ کی بیٹی کا وزن بہت ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے ان کے ساتھ. ادینہ آپ بتائیں, مطلب ابھی تو آپ ماشاء اللہ بہت چھوٹی لگ رہی ہیں, اور ابھی تو آپ کی پڑھنے کی ایج ہے, لیکن شوق اسی وجہ سے ختم ہوا اس کا. اچھا, موٹاپے کی وجہ سے. آپ بتاؤ ادینہ. اسکول میں تھی کافی ٹائم سے, تو میری مطلب کلاس میں لڑکا سب ہر وقت موٹی ہے, یہ ہے, کتنی موٹی ہے. پھر پڑھتی رہی میں, لیکن جب میٹرک ہوا پھر آگے پڑھنے کا شوق تو تھا, لیکن نہیں ہمت ہوئی. پھر میں گھر پہ بیٹھی, پھر مما لوگوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا. تو رشتے والے کو بولتے تھے تو وہ تو تصویر لے کر چلی جاتی تھی, لیکن بس وہی. اب کچھ تو ایسے تھے کہ بس فون کر کے بولتے تھے ہمارے چائے پانی میں نا یہ بھی چاہیے. آتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, بولتے ہوئے جاتے تھے کہ ابھی ایسی ہے یہ, تو شادی کے بعد کیسی ہوگی, اتنی موٹی. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی شادی کیوں کرا رہی ہیں؟ اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, آپ اس کو پڑھنا لکھنا کے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ کیوں گیو اپ کر رہی ہیں؟ دنیا کے کہنے پہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے نا. دنیا تو جب کچھ بھی آپ کریں گی, کچھ بھی کریں گی, بولے گی. ہو سکتا ہے پتلے ہونے پہ بھی اتنا, ہاں ایگزیکٹلی, اس کے بعد کوئی اور ایکسپیکٹیشن. آپ گیو اپ نہ کریں. آپ اتنی چھوٹی ہیں, کم سن ہیں, آپ اپنی ایجوکیشن جاری رکھیں, بعد میں دیکھا جائے گا. وائی ڈو وانٹ ٹو گیو اپ؟ آپ کیوں گیو اپ کر کے اپنی زندگی خراب کرنا چاہتی ہیں؟ کیوں کرنا ہے آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں شادی؟ ایجوکیشن پوری کریں, اس کے بعد کچھ بنے. دیکھیں یوزلی ہوتا ہے فیملیز میں یہ بات ہو ہے کہ دیکھیں ہم ہر فیملی بچی کی ایجوکیشن اتنے افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ بات بھی ہے, میری بہت ساری فیملیز جو میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بچوں کی فیملیز اتنی تعلیم جو افورڈ نہیں کر سکتی. اور بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, جو ہم نے پڑھایا اتنا ہم پڑھا سکتے تھے, اب ہم بچی کو رخصت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر بچی ذرا 1 سال بھی گھر بیٹھ گئی نا تو اگلے لوگوں نے کہنا ہے کہ بھائی 1 سال بھی گھر پہ کیوں بیٹھی, ایسا کیا نقصہ اس لڑکی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے, یہ مسئلے ہیں, اور بہت سارے جو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ بھی کر سکیں گے. تو کتنے بچے آپ کے ابھی تک ایسے جو رشتے آ چکے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو صرف اس وجہ سے انکار کر چکے ہوئے ہیں؟ 4-5 ایسے ہو چکے ہیں. منہ پہ بول کے جاتے ہیں وہ تو اتنی موٹی ہے. خاندان میں کزن وغیرہ بھی دبلی پتلی ہیں, وہ لوگ بھی مذاق بہت اڑاتی ہیں کہ اتنی موٹی ہو گئی ہو, کیا کرتی ہو, کیا کر رہی ہو. کوئی دوستی یہ سب ہوتا ہے. پھر وہ کیا جاؤ, چاچی کیا کب کر رہی ہو شادی, شادی کی عمر ہو گئی ہے, وزن دیکھو اس کا. اب جب کوئی بھی مجھے کچھ بھی بولتا ہے, میں اپنی ڈائٹ کرتی ہوں کہ لوکی کا جوس پی لیا, زیرے کا پانی پی لیا, جو بولتا ہے وہ کرتی ہوں. اب کم ہوتا نہیں ہے وزن. اب جب سب نے زیادہ بولنا شروع کیا نا مجھے, پھر مجھے نا ایک وہ ہونے لگا کہ کھاؤ اب, کیونکہ ہو نہیں رہا وزن کا, تو مجھے کہ بس کھاؤ اب. میں اب بھی میری ڈائٹ ختم کر دی میں نے بہت زیادہ باہر کے زنگر پیزا یہ سب کھانا بہت زیادہ شروع کر دی. تو بس یہ ساری باتیں ہوتی رہتی. تو پھر میری مما بھی اتنی ڈپریشن پہ چلی گئیں کہ کیسے ہوگی شادی, ابھی شادی نہیں ہو رہی, بعد میں کیسے ہوگی. تو بس مجھے بھی تھوڑا یہی ہرٹ ہوتا ہے کہ میری مما ٹینشنس میں ہوتی ہیں. کیونکہ چچی اور تائی لوگ سب بولتی رہتی تھی, ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی, اتنے موٹاپا ہو گیا ہے کہ شادی کب ہوگی, عمر ہو گئی, کر دو. بس اسی وجہ سے ہی فیصلہ ہم کو لینا پڑا تھا. اچھا, مجھے سے ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ ان کی دوست نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ باقی بچوں کے ذہن میں ایسی بات کیسے آ جاتی ہے کہ جو موٹے سے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بھی اتنے دوست نہیں تھے, ہم سے پہلے بھی کیوں نہیں بنتے لوگ, کیوں نہیں دوستی کرتے ان بچوں سے جو موٹے بچے ہوتے ہیں, جو ہیلدی بچے ہوتے ہیں. مجھے تو خیر موٹا ورڈ پتہ نہیں, ایک بڑا کیوٹ سا ورڈ ہے, لیکن ہماری سوسائٹی نے اس کو گالی بنا دی ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے, ایک بات ہے اگر ایک کسی کا ویٹ ہے وہ فیملی پہ ہی فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم جینیٹیکلی اپنی کتنی ساری چیزیں انہیریٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کی فیملی میں یہ چیز اسی طرح انہیریٹنس میں آئی ہے.
بیسیکلی ہم لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی پرفیکشن چاہیے نا, کہ وہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میری دوست ہو تو وہ ایسی ہو لکس میں, یعنی میں اسمارٹ ہوں تو وہ بھی اسمارٹ ہو, یہ چیزیں انڈیوس کی جاتی ہیں شروع سے. آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اگر آپ ان کو یہ ڈفرینسز دکھاتے ہیں تو یہ چیز وہ لرن کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ چیز الگ ہے, یہ چیز ایسی ہے. اب وہ بچپن سے جس فرینڈ سے یا جن سے یہ چاہ رہی ہوں گی, آبویس سی بات ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی نا کہ یہ ہیلدی ہے تو یہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی. یہ جو بات ہے نا کہ موٹی ہے لوگ اس سے نکل کے پھر بہت زیادہ ڈائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لڑکیاں فاقے بھی کرتی ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ انفرٹیلٹی کیا تھا اس نے, تو ڈائٹنگ کرنے کے باوجود اس کا وزن کم نہیں ہوتا, وہ اور زیادہ پھیل گیا تھا. بہت کوشش کیا لیکن نہیں ہوا ڈائٹنگ. تو آپ نے چیک کرایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ڈاکٹر کو ہم نے چیک نہیں کروایا تھا. کسی ڈاکٹر کو نہیں. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر کسی کا وزن کم نہیں ہو رہا تو جیسے آپ نے تھائرائڈ کی بات کی, اس کے ساتھ اور کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کرا لینے چاہیے, اور یہ کیا ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں. بالکل بھی مہنگے نہیں ہوتے. تھائرائڈ پروفائل آپ کو ضروری ہے, PCOS لڑکیوں کے لیے ضروری ہے, پری ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروا لیں آپ, بس 2-3 ٹیسٹ بیسک ہیں جس سے کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ کیا میرا موٹاپا ان بیماریوں کی وجہ سے ہے, تو آپ دوا لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا, تو اس حساب سے ڈائٹ آپ کو تجویز کی جائے گی. تو اس حساب سے آپ کو جاننا تو ضروری ہے, ورنہ تو. اور جو لڑکیاں آج یہ کرتی ہیں کہ بالکل جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں نے تو پھر کھانا شروع کر دیا کہ جو کرنا ہے کرو, میں تو کھا رہی ہوں, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ. دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو بالکل کھانا چھوڑ دیتی ہیں, بالکل غلط ہے. بالکل آپ کھانا چھوڑیں گے, دیکھیں کتنی دن تک آپ کھانا نہیں چھوڑیں گے, اور جب آپ بالکل کھانا چھوڑیں گے آپ کا باڈی جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اگر جیسے فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے باڈی میں ہارمون سیکریٹ ہوگا اور آپ کے برین کو کہے گا کہ آپ سٹاپ کریں. تو اسی طرح جب آپ بہت عرصے تک فاقہ رہیں گے تو آپ کی باڈی فیٹ کو کنزرو کرنا شروع کرے گا, بچانا شروع کرے گا کہ مجھے لوز نہیں کرنا ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے گی باڈی میں. اور جب آپ فیٹ کو باڈی بچانا شروع کرے گی تو میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جائے گی رسپانس میں, اور پھر جب آپ واپس کھانا شروع کریں گے تو میٹابولزم وہی سلو کی سلو ہی کافی حد تک رہے گی, تو اور زیادہ ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. کیا چیزیں اگر ہم ایڈ کر لیں اور کیا چیزیں مائنس کر لیں تو ہم اچھے طریقے سے ہیلدی ویٹ لاس کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جیسے میں نے بولا کہ دماغ میں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں بس فرسٹ کلاس ہو جاؤں گی. اٹ ہیز ٹو بی اے لائف اسٹائل چینج جو آپ کو دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ میں نے پتلا ہونے کے لیے خالی نہیں کرنا ہے, یہ میں نے اپنی ہڈیوں کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو میں آہستہ آہستہ اپنی لائف اسٹائل چینج کروں گا, بھوکا نہیں رہوں گا, پر جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا اچھا ہے میرے لیے اور کیا نہیں, کیا میں زیادہ کھا سکتی ہوں اور کیا کبھی کبھی کھا سکتی ہوں. ڈپرائیو بھی نہیں کرنا, کیونکہ یہ میری باڈی ہے نا, اس کو میں نے زندہ رکھنا ہے, تو اس کو فیڈ کیا کریں. اور آپ کیو مین ایرا میں نہیں جا سکتے کہ آپ اپنے بچے کو بولیں کہ نہیں تم براؤنیز یا پیزا تو کھا ہی نہیں سکتے, یا آپ اپنے آپ کو بولیں یہ. ہم بہت اچھی بات ہے اگر آپ کوئی ایسا کر پا رہے, لیکن آپ نہیں کر سکتے اس ایرا میں رہ کے. تو آپ کو جاننا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ جائیں ہفتے میں 1 دفعہ جائیں, آپ زنگر کھائیں مہینے میں 1 دفعہ کھائیں آپ ڈپرائیو نہ کریں. بٹ 80-20 کا رول فالو ہوتا ہے مدیہ کہ 80% آف دا ٹائم اگر آپ اپنے باڈی کو اچھی ہوم میڈ غذائیت دے رہے ہیں تو 20% آف دا ٹائم یو کین ایٹ. اب تو مسئلہ یہ نا لوگ کھائی باہر سے رہے ہیں. اچھا یوزلی مجھے بتائیں جن لوگوں نے ابھی تک آپ کو جو ریجیکٹ کیا آپ کے موٹاپے پہ, وہ خود کیسے تھے؟ وہ بڑے اسمارٹ تھے, بڑے خوبصورت تھے؟ ان کی بھی بیٹی موٹی تھی, ان کی بچیاں موٹی تھی, جو دیکھنے آئی تھی وہ بھی موٹی تھی, جو دیکھنے آئی تھی وہ خود بھی موٹی تھی. اچھا کے باوجود وہ ان کو موٹی بول کے چلی. اور وہ جو لڑکے ہیں جو چاند بیٹے کے لیے چاند سے بہو لینے جا رہے ہوتے ہیں, وہ خود بہت ساری جگہوں پہ بالکل وہاں پہ گرہن ہوتا ہے, تو کیا وہ لڑکے سارے بڑے پتلے سے تھے, اسمارٹ سے تھے؟ نہیں, کچھ ہیلدی بھی تھے, کچھ ہیلدی بھی آتے ہیں. تو ان سے کچھ اور اسٹینڈرڈز ہیں. تو ادیبہ آپ نے کبھی ان سے کہا نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی تو دیکھیں, آپ خود بھی تو, میرا بھی تو دل کر سکتا ہے کہ میں کہوں گی لڑکا سامنے اس کے بھی 6 پیکس ہو, اسمارٹ لڑکا ہو. ہم لوگ بولتے نہیں ہیں, ان کو ریمپ واک ماڈل چاہیے تھی. ہاں یہ اپنا سبمسو بیہیویئر ہے. بعض دفعہ بازار بھی جاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں تو کلاس فیلو وغیرہ لڑکے گزرتے ہیں تو موٹی موٹی کرتے ہوئے بھاگتے ہیں. اس وقت ہم کو غصہ بہت آتا ہے, اس وقت ڈانٹ دیتے ہیں بچوں کو, لیکن یہ خاموش کرا کے آگے لے کے چلی جاتی ہے. لیکن آپ پتہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے جو پیرنٹس ہیں نا, آپ لوگ ہمت پکڑیں, اس کا اعتماد بڑھائیں. آپ کی اولاد کے اعتماد سے زیادہ خود اعتمادی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. یہ آج خود اعتمادی ختم ہو گئی نا, اس کی ساری زندگی اس کمپلیکس میں گزر جائے گی. یہ کبھی صحیح بھی ہوگی, یہ لوگوں کی آواز آگے آواز نہیں بلند کر سامنے نہیں جاؤں گی. یہ دیکھیں نا, یہ اس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا. کچھ عرصے تک شادی کی فکر ہی چھوڑ دیں,
لیٹ ہر تھرائیو. فی الحال ہاں آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں, تھوڑا ٹائم دیں, آپ پڑھے لکھے, جو اس کا دل ہوتا ہے وہ کریں, کانفیڈنس کو گین کرنے دیں واپس سے, اور اس کا کوشش کریں کہ اس چیز سے ہٹ کے اس کی اور جو پوٹینشیلز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, اس پہ ڈسکشن کریں. تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سامنے اس کو یہ بولیں کہ تم بہت خوبصورت ہو, تم بہت اچھی ہو. یہ ماں باپ کو چاہیے, یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے, یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ ہی یہ بات بولتی رہیں گی, ارے دیکھا ہے تو نے اپنے آپ کو, دیکھا ہے تو نے اپنے آپ کو, یہ اکثر ماں کی یہ لینگویج آ جاتی ہے. بالکل, یہ آپ صحیح بات کری. لیکن مجھے بتائیں, ہم میڈیا میں بھی تو دیکھتے ہیں, ہم شوبز میں بھی تو ڈبل سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے. ہم ویسے بڑی بات کرتے ہیں, باڈی پازیٹیوٹی کے والے سے ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, بٹ ہم کسی اچھی ہیلدی لڑکی کو ہیروئن کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. لیڈ کے رول کے لیے ہم ہمیشہ دیکھیں گے پتلی دبلی سی لڑکی کا ہی چناؤ کیا جاتا ہے. جی بالکل. ایسا کیوں, ہم کیوں نہیں میڈیا سے بھی کیوں نہیں نکلتے؟ اور آپ نے ویسے یہ آپ نے بھی فیس کیا وہاں پہ؟ یہ کیا ہے, بالکل کیا ہے. میرے جب میرا ویٹ بہت زیادہ تھا, جو میری کولیگس تھیں وہ میرا مذاق اڑایا کرتی تھیں. اب میں ان کے نام نہیں لوں گی, لیکن وہ اس طرح کی بات کر دیتی تھیں. لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس لیے کہتی ہوں کیونکہ مجھے ٹیلنٹڈ تھی, اور ایکٹنگ میں رولز ایسے ملتے تھے کہ مجھے کئی بار یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ویٹ کم نہ کریں ورنہ آپ کو رولز نہیں ملیں گے. لیکن وہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنا ویٹ کم کیا مجھے اور اچھے رولز ملنا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیبو تھا, اور جیسے ہی میں اس سے نکلی ہوں تو مجھے اور زیادہ اچھے رولز ملنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک موٹی لڑکی ہیروئن نہیں آ سکتی ہے, یا اگر وہ موٹی ہیروئن لی ہے تو وہ کریکٹر ویسا ہوگا اس وجہ سے وہ, ورنہ آپ اس کو ایک ایز اے ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ جی ایک موٹی لڑکی. بیوٹی اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر دیا نا کہ لڑکی جو کہ پتلی ہوگی, ایسی ہوگی, گوری ہوگی, مطلب ہم نے سامنے رنگ کو بھی کوئی برا بنا دیا ہوا ہے, ہم نے ذرا سے موٹاپے کو بھی, جو اگر ہیلدی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نے برا بنا دیا ہوا ہے, ہم نے شارٹ ہائٹڈ لوگوں کو بھی برا بنا دیا ہوا ہے. اور یہ سارا جو بیوٹی اسٹینڈرڈز ہیں یہ ہم نے سما اپنے دماغ میں بنا لیے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ کتنی فیئرنس کریمز ہیں جن کے صرف ایڈز دکھائے جاتے ہیں. جو بیچاری سانولی ہیں یا تھوڑا سا ان کا ڈل کلر ہے, وہ تو اسی غم میں ہی ہو جائیں گی کہ یار